मैं अपने दोस्तों से पहले आपका परिचय कराऊंगा शॉर्ट में। इन सर का नाम है अब्दुल कादिर, मोहम्मद अब्दुल कादिर, और ये कनाडा के रहने वाले हैं। और इनको खुदा की तरफ से इल्हाम होते हैं, मतलब खुदा इनके दिल में किसी तरह से मैसेज उतारता है, जो कि जाहिर है रूहानी बातें ही होंगी। और हम इनसे आज बात करेंगे इस्लामिक सिस्टम के बारे में, क्योंकि इन्होंने पिछली बार कहा था कि इस्लामिक सिस्टम परफेक्ट होता है दुनिया के लिए। तो अब्दुल कादिर साहब नमस्कार जी। क्या हाल है यादव जी? ठीक हो, खुश हो? सर। मेरा हाल ठीक है, आप सुनो। जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैंने 3-4 दिन पहले, ध्यान नहीं है मुझे, मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा या पता नहीं कहीं सुना, कनाडा में हीट वेव आई, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। क्या खबर थी ये सर? क्या हुआ था? कोई क्लाइमेट चेंज से संबंधित कहीं ये शायद आर्टिकल पढ़ा था। क्या हुआ था? जी ये क्लाइमेट चेंज की वजह से शायद हुआ। ये पिछले हफ्ता नहीं हुआ है क्या कनाडा में? हाँ, कनाडा में हुआ था, और वही इलाका जहाँ पे मैं हूँ, हमने बड़ा सख्त अच्छा। हीट वेव यहाँ सामना पड़ा। लेकिन कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो मुल्तान भी एक बड़ा गर्म जगह है, तो हम तो उसके आदी है। यहाँ के जो लोग हैं ना, गोरे अंग्रेज लोग हैं, वो तो बर्दाश्त नहीं कर सके, तो काफी सारे लोग मरे भी। काफी जो बुढ़ापे में है, जो बूढ़े लोग हैं ना, काफी सारे मरे इस हीट वेव की वजह से। अच्छा, कितना सर टेम्परेचर कितना पहुंच गया था? टेम्परेचर 40 तक पहुंचा था। ओके ओके ओके, चलो सर, मैंने पढ़ा था, ध्यान नहीं था, मैं चलो एक बार कंफर्म करते हैं इन सर से। तो सर दूसरी बात ये है, पिछली बार जब हमने बात की थी तो आपने कहा था कि चूंकि मैं रूहानियत और रिलीजन की तरफ झुक गया हूं, मतलब जिंदगी में अब इस्लाम के प्रति समर्पित होकर गुजारूंगा, तो निश्चित सी बात है कि मेरी जिंदगी थोड़ी गरीबी में कटेगी, क्योंकि जो बंदा रूहानी तौर पर इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी आमदनी और दुनिया भौतिक वस्तु, मतलब दुनियादारी की चीजें वो नहीं कमा पाता है या कमाना नहीं चाहता है, और जिंदगी गरीबी में गुजरती है। तो मैं आपसे इस बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ ये बात, इसी से संबंधित एक बात? जी जरूर जरूर पूछे, हम तो इसीलिए आए ना आपके पास कि आपके सवालात का जवाब दे। तो इस बात पे मैंने काफी गौर किया, क्योंकि मैंने किसी रिलीजियस व्यक्ति के मुंह से ये बात सुनी नहीं थी आज तक कि कोई ये कहे कि मैं रिलीजन की तरफ जा रहा हूं तो मैं गरीब रहूंगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, टोटल 3 दोस्त। उनमें से 2 दोस्त ये कहते हैं कि हम दोनों आज से ये चीज डिसाइड करते हैं, पूरी तरह से वचन करते हैं कि हम अब आगे की जिंदगी रिलीजियस होकर गुजारेंगे। हम यहाँ पर इसमें धर्म ऐड नहीं करेंगे, कौन सा धर्म क्या कुछ नहीं। जो तीसरा दोस्त है वो कहता है ठीक है, आज से 15 साल बाद मैं तुम दोनों से मिलूंगा और देखूंगा तुम दोनों में से कौन सा बंदा सही तरीके से रिलीजन या भगवान या वो खुदा की तरफ जाता है, और तुम में से कौन सा बंदा खुदा की तरफ नहीं जा पाता है। मैं तुम्हारे आचार विचार देखकर ये चीज बताऊंगा 15 साल बाद। 15 साल बाद वो तीसरा बंदा उन दोनों से मिलता है, तो उनमें से एक बंदे के पास 15 साल पहले जिसके पास कुछ भी खास नहीं था, अब उसके पास गाड़ियां थी, बंगले थे और नौकरानियां थी, और वो कह रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी रिलीजन या खुदा की बताई हुई तरीके से गुजार कर ये सब किया है, और मैं आज खुदा के बिल्कुल करीब हूं। एक दूसरा जो दोस्त था, वो जो 15 साल पहले अच्छे घर से था, ठीक ठाक था, उनके पास काफी बड़ा मकान था, काफी मतलब खाता पीता परिवार था, और उसकी हालत आज ये थी कि वो बंदा एक छोटे से घर में रह रहा था, उसके पास आज पैसे भी नहीं थे, और लेकिन मतलब वो बिल्कुल गरीब था। तो वो भी उस बंदे से यही कह रहा था, और वो बंदा खुश था कि मैंने खुदा के बताए अनुसार जिंदगी गुजारी है 15 साल, और आज मैं खुदा के करीब हूं। और उसने भी खुशी के साथ ये दावा किया कि मैं खुदा के ज्यादा करीब हूं। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा खुदा के पास ज्यादा करीब हो सकता है? देखें, मेरे नजदीक दोनों ही करीब हो सकते हैं खुदा के पास, इसलिए कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई खुदा की तरफ जाता है और उसका दिल का लगाव खुदा पर है, ना कि दुनिया पर। मेरा ख्याल ना, जब मैं बोल रहा हूँ ना, आप अपने माइक को म्यूट करें, क्योंकि मेरा एको आ रहा है। जी
اچھا ہاں اب ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ وہ دونوں بھی خدا کے قریب ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو خدا کے پاس جاتا ہے، جو خدا پر اپنا دل لگاتا ہے، کہ وہ غریب ہی غریب رہنا ہے. لیکن زیادہ ہم نے تجربہ یہ کیا ہے کہ چونکہ جب آپ ریلیجن کی طرف جاتے ہیں، روحانیت کی طرف جاتے ہیں، تو دنیا کے جو معاملات ہے وہ آپ جو ہے اس پر اتنا زیادہ فوکس نہیں رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر آپ جو ہے غریب ہی رہیں گے یا غربت سے نہیں نکلیں گے. تو یہی بات ہے کہ میں نے جب کہا تھا کہ میں غربت زندگی کو اختیار کر رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میں اس راستے میں مجھے کوئی اتنا بڑا گاڑیاں نہیں ملیں گے، اور نہ مجھے کوئی اتنا بڑا مکان ملے گا، کوئی بنگلہ نہیں ملے گا، لیکن میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں، کیونکہ مجھے دل میں اتنا دنیا پر میرا دل نہیں لگتا ہے دنیا پر اتنا زیادہ. تو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا اپنے فضل سے، اپنے احسان سے وہ کسی اپنا مقرر بندہ کو دنیا کو بھی دیتا ہے، اس کو گاڑیاں بھی دیتا ہے، اس کو مال بھی دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ فارچون دیتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ریئر سرکمسٹانسز ہے. لیکن ہمارے بھی کچھ بزرگ تھے، کچھ ریلیجس لیڈرز تھے ماضی میں، جو ایسے تھے جن کے پاس دولت بھی تھی اور جن کے پاس ریلیجن بھی. تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہم نے زیادہ یہ تجربہ کیا ہے کہ جو ریلیجس لوگ ہیں وہ غریب ہی رہتے ہیں. جی میں نے یہ آپ سے اس لیے پوچھا تھا کہ آپ نے جو یہ بیان دیا تھا تو یہ اسلامک پیغمبر محمد صاحب کی لائف کے بالکل خلاف جا رہا تھا، اس لیے یہ بات میں نے پوچھی تھی. خیر آپ نے جو اس پر آپ کا جو وچار ہے وہ آپ نے بتا دیا. تو اب جیسے ہم نے پچھلی بار بات کی تھی اسلامک رولنگ سسٹم پر، تو آپ نے کہا تھا کہ اسلام کا جو رولنگ سسٹم ہے وہ ایک دم پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، سب سے بیسٹ ہے. اچھا، دوسرا سبھی مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو استھتی چھوڑ کر محمد صاحب اس دنیا سے گئے تھے، اسلام میں اس استھتی یا اسلام میں اس کے بعد کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا، یا اس میں کوئی بدلاؤ نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دو چیز ہیں، ایک تو کہ محمد جب اس دنیا سے گئے محمد صاحب، تو وہ جس کنڈیشن میں چھوڑ کر گئے تھے، اسلام میں جو قانون طے کر گئے یا جو کچھ ہو کر اس دن تب تک اسلام ختم ہو چکا تھا، مطلب اسلام کمپلیٹ ہو چکا تھا، تو اس کے بعد کوئی بدلاؤ نہیں. دوسرا، ان کے بعد جو ان کے خلاف خلیفہ تھے، یہ مانتے ہیں مسلمان کی محمد صاحب کی انتقال کے بعد اگلے 30 سال تک خلافت رہی، اور اس کو سب پرفیکٹ رولنگ سسٹم مانتے ہیں. تو کیا آپ ان دونوں باتوں سے سہمت ہیں؟ جی آپ کی جو بات ہے نا، یہ بات کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد اسلام میں کوئی تبدیلی، کوئی رد بدل جو ہے وہ نہیں آ سکتی، یہ بات صحیح ہے. یہ قیامت تک کے لیے، دنیا کی خاتمت تک کے لیے، یہ جو ریلیجن ہے اسلام، اس میں کوئی ذرا سا بھی چینج نہیں آ سکتا. یہ بات آپ کی صحیح ہے. دوسری بات جو آپ رولنگ سسٹم کی بات کر رہے ہیں، میں نے پچھلے آپ کے ساتھ انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اسلام میں کوئی خاص سسٹم ہے ہی نہیں گورنمنٹ کے لیے یا اسٹیٹ کے لیے. اسلام میں گائیڈ لائنس ہے، اسلام میں کچھ قوانین ہے، کچھ رولز ہے. جو بھی سسٹم ہے، چاہے وہ بادشاہی سسٹم ہے، یعنی جو مانرکی جس کو کہتے ہیں، جس میں بادشاہ ہے یا راجہ ہے، وہ بھی سسٹم ٹھیک ہے. ایک وہ سسٹم ہے جس کو ہم خلافت کہتے ہیں، وہ بھی سسٹم ٹھیک ہے. ایک وہ سسٹم ہے جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں، جس میں لوگ اپنے لیڈرز کو الیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی اس میں کوئی اتنا خامی نہیں ہے، اس میں کوئی اتنا غلطی نہیں ہے. نہیں سر، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ اس بات سے سہمت ہیں کہ وہ خلافت 30 سال تک تھی، اور خلافت کے دوران پرفیکٹ شاسن تھا، اور اسلام دھرم میں محمد صاحب کے جانے کے بعد بدلاؤ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ان پر آپ سہمت ہیں یا نہیں؟ جی وہ پہلی بات آپ کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ اگری کیا. جو دوسری بات ہے جو آپ کہا کہ خلافت جو 30 سال تک وہ ایک خاص خلافت تھی، وہ بالکل ہم اس کو ایک ماڈل سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا سسٹم تھا، اور وہ ایک اچھے لوگ تھے. یعنی جو ہمارے خلفاء ہے، خلفاء کے جو نام ہے وہ حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، اور حضرت علی ہے. یہ جو ہمارے 4 خلفاء ہے، یہ ہمارے رول ماڈل ہے، یہ ہمارے ماڈلز ہے. یہ بڑے بڑے اولیاء تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، اور حضور علیہ السلام کے جانشین تھے. تو ہم ان کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں. بات دراصل یہ کہ جو اس دور میں ہوا، وہ اگر کچھ غلط ہوا، کچھ جنگیں ہوئی وغیرہ، تو یہ ان کا قصور نہیں ہے خلفاء کے، یہ لوگوں کا قصور کے. لوگ جب خراب ہوئے تو ظاہر ہے اس طرح کی بھی لڑائی شروع ہوئی اور وغیرہ. جی ٹھیک ہے، تو میں آج آپ سے
तीन तो मेरे छोटे से एतराज हैं कि इस बात के ऊपर कि इस्लाम में बदलाव नहीं हो सकते, और इसके अलावा मैं जंगे जमल, जंगे सफीन और जंगे नहरमान के बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगा। लेकिन पहले मैं खिलाफत के दौरान, जो 30 साल की खिलाफत थी, उसके दौरान जो चेंज हुआ, और या फिर वो कानून जो मोहम्मद के जाने के बाद चेंज हुए या मोहम्मद के अलावा किसी और के कहने पर चेंज हुए, उनके बारे में पूछना चाहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि मोहम्मद साहब ने जो कर दिया वो सुन्नत बन जाती है। ठीक है, तो जब मोहम्मद साहब ने बागे फदक अपनी बेटी फातिमा को दे रखा था, और जब मोहम्मद साहब की इंतकाल हुआ उस वक्त भी तक मोहम्मद साहब ने वो बाग उससे ना ही वापस लिया था, और उस वक्त भी उनकी बेटी के पास ही था। तो ये तो मोहम्मद साहब की तरफ से एक सुन्नत बन गई। तो फिर पहले खलीफा अबू बकर साहब ने उनकी बेटी से वो वापस क्यों छीना, जबकि वो फैसला मोहम्मद साहब का था, और मोहम्मद साहब का फैसला उनके कंपेनियन साहबा यानी दोस्त, उनके साथी चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मेरा ये एतराज है, और वैसे भी आप इसका जवाब संक्षिप्त में देना, हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। जी, इसका देखो सिंपल जवाब ये है, हमारा ये मौकफ है इसके ऊपर कि बाग़े फदक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हासिल किया जंग खैबर के जीतने के बाद। ये एक पूरा प्रॉपर्टी, एक पूरा जमीन आपको मिला था, और नबी पाक सल्लल्लाहु जो आपने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमीन को दिया है अपने फैमिली को, अपने बेटी को सईदा फातिमा को सलामुल्लाह अलैहा, ये बात गलत है, आपने ऐसा नहीं किया। हमारा ये कहना है, हुआ ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम जो अंबिया है, हम जो प्रॉफिट्स है, हम जब दुनिया छोड़ते हैं तो हम माल नहीं छोड़ देते, वरासत नहीं छोड़ते हैं। हम जो चीज छोड़ते हैं वो सिर्फ इल्म है, वो सिर्फ नॉलेज है। तो हमारे कोई वारिस नहीं है, मतलब इस लिहाज से कि भाई हमारे कोई प्रॉपर्टी है, कोई जायदाद है, कोई नहीं, 1 मिनट सर जी, 1 मिनट। जो जवाब आप दे रहे हो ये जवाब मैं कई मौलवियों के मुंह से सुन चुका हूं। मैं ये बात बोल ही नहीं रहा कि मोहम्मद साहब की संपत्ति समझकर ये चीज, ये बाग जो खजूरों का बड़ा सा बाग था, वो मोहम्मद साहब की बेटी के पास को देना चाहिए था या उसके पास रहना चाहिए था। बात यह है कि उस वक्त मोहम्मद साहब खुद खलीफा थे, और मोहम्मद साहब जो करते हैं वो सुन्नत बन जाती है। उनके किए हुए किसी काम को दूसरा कोई रिवर्स नहीं कर सकता। खुद वो शायद रिवर्स कर सकते हो कि उनको कोई नया ऑर्डर नई वही आई हो, लेकिन उनके अलावा दूसरा कोई उनके दिए हुए ऑर्डर को रिवर्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का तो यहाँ मतलब ही नहीं हुआ। उन्होंने, चलो इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, जहां पर कई जो मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर हैं वो इसको कहते हैं कि उन्होंने मैनेजमेंट के लिए फातिमा को दे रखा था। तो ठीक है, मैनेजमेंट के लिए दे रखा होगा फातिमा जी को, लेकिन उन्होंने ये चीज, ये जिम्मेदारी फातिमा जी को दे रखी थी, और फातिमा जी अपनी तरफ से इस जिम्मेदारी को छोड़ा भी नहीं, उनसे जबरदस्ती ये जिम्मेदारी वापस ली गई। अब चूंकि ये जिम्मेदारी दी थी मोहम्मद साहब ने, तो ये उनकी तरफ से उनकी सुन्नत है और उनको फॉलो करना चाहिए था। तो फिर मोहम्मद साहब के इंतकाल के जस्ट बाद ही उनकी सुन्नत की धज्जी उड़ा दी। देखिए, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, दुनिया में मौजूद थे, तो वो खुद मैनेज कर रहे थे। आपने कैसे कह दिया कि आपने इसका मैनेजमेंट फातिमा को दिया अपनी जिंदगी में? ऐसा नहीं, पता नहीं आपने ये बात कहां से किसी सुना है, ये बात दुरुस्त नहीं है। बात ये है कि खुद आप मैनेज। सर नहीं, मैंने कम से कम 4-5 स्कॉलर से सुना है कि जिस वक्त फातिमा से ये बाग छीना गया, या फिर मोहम्मद साहब जब जिंदा थे उस वक्त फातिमा के ही बंदे थे, उन्हीं के वो वर्कर थे जो उसकी केयर टेकिंग कर रहे थे, और उससे खजूर तोड़ दे। मैं आपको बताता हूँ, मेरे बात सुने। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए तो सईदा फातिमा ने कहा कि चूंकि मैं नबी का वारिसा हूं लेकिन मैं उनके बेटी हूं, तो ये जमीन अब मेरे हवाले कर दे, मैं इसको मैनेज करूंगी, या मैं इसका जो ये मेरा जाती जायदाद हो गई। तो वो अबू बकर के पास गए जो हमारा खलीफा है। हजरत अबू बकर ने इनकार किया, नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये बाग मोहम्मद साहब की मौत के वक्त तक फातिमा जी के पास नहीं था, उनके मैनेजमेंट में नहीं था। तो ये फिर बात क्लियर हो गई। तो वो फिर मोहम्मद साहब के मरने के बाद एक बाग मांगने आई थी, मुझको एक बाग दे दो। हाँ, उन्होंने कहा कि चूंकि अब मेरे बाबा के
پاس ہی میں نے بابا اس کو مینج کر دیا، میرے بابا کا جائیداد اب یہ مجھے دے دے کیونکہ میں اپنے باپ کا بیٹی ہوں. تو لیکن حضرت ابوبکر نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ کے جو باپ ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم نبی ہمارے پاس جب ہم لوگوں کو نہیں دیتے اپنے وراثت میں پیسے نہیں دیتے، مال نہیں دیتے، جائیداد نہیں دیتے، ہم صرف علم دیتے ہیں، علم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو تو یہ پھر فاطمہ جی نے آ کر یہ کہا کہ میرے والد کی پراپرٹی ہے اس لیے مجھے دے دو. اس سے پہلے فاطمہ جی کا اس باغ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو پھر فاطمہ جی نے تو پوری ریاست ہی مانگ لینی چاہیے تھی، صرف ایک باغ ہی کیوں مانگا؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو باغ ہے، یہ حضرت فاطمہ کی سمجھ ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو باغ ہے یہ میرے والد کا ذاتی جائیداد ہے. ریاست کو کوئی ذاتی جائیداد نہیں ہے نا، ریاست ایک اسٹیٹ ہے. تو وہ سیدہ فاطمہ سمجھتی تھی کہ ریاست الگ بات ہے، لیکن جو میرے والد کا ذاتی جائیداد ہے یہ باغ فدق ہے، اس لیے کیونکہ یہ ذاتی جائیداد ہے، یہ پھر میرے پاس آنی چاہیے وراثت میں. لیکن حضرت ابوبکر نے ان کو کہا کہ نہیں، یہ آپ کے والد کا ذاتی جائیداد نہیں، یہ ایک پبلک پراپرٹی ہے، اس کو ہم وقف کہتے ہیں، اور اس کو مینج کرنا ریاست کا کام ہے. اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک پبلک ایک فیسلٹی ہے کہ اس سے جتنے وہ مطلب پروفٹ ہوتا ہے وہ تمام مسلمان کو میں تقسیم کروں گا. تو یہ ایک اوکے سر، اوکے. جی. تو پھر جو اگلا خلیفہ آیا اس نے وہ باغ فاطمہ جی کو کیوں دیا؟ اگلا خلیفہ تو حضرت عمر تھے اور انہوں نے نہیں دیا نا ان کو. میرا مطلب ان سے اگلا عثمان صاحب نے آپ کے اشارہ ایک خلیفہ بڑے بعد آنے والے ہیں، ان کا نام عمر بن عبدالعزیز. تو یہ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے شاید آل بیت کو دیا ہے، لیکن یہ خلفاء راشدین میں شامل نہیں ہے. خلفاء راشدین ہم جس کے میں نے کہا 4 ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. اور مزے کے بات یہ ہے کہ حضرت علی جو حضرت فاطمہ کے شوہر ہے اور اہل بیت ہے اور شیعہ ان کو بڑے بہت پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا امام ہے. حضرت علی کی خلافت میں بھی انہوں نے وہی حکم برقرار رکھا جو حضرت ابو بکر، جو حضرت عمر، جو حضرت عثمان نے، کہ یہ باغ فدق جو ہے یہ پبلک پراپرٹی ہے، یہ کسی کا ذاتی جائیداد نہیں ہے، نہ کسی کا وراثت ہے. جی. تو پھر ایک یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کبھی خطا پر نہیں ہو سکتا؟ پاکستان کے ایک مولوی اشرف غنی نے صرف ایک جملہ بولا تھا کہ محمد صاحب کی بیٹی جب باغ فدق مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی. اس جملے پر ان کو جیل کے اندر ڈال دیا، یہ کہا کہ یہ غلط ہے. تو یہاں پر کون خطا پر تھا، خلیفہ یا پھر فاطمہ؟ دیکھیں، اگر سیدہ فاطمہ کا یہ منشا یا مقصد کہ اس کا مینجمنٹ میرا حوالہ کر دے، تو پھر اس کو ہم خطا نہیں کہیں گے، اس کو ہم ایک ڈفرنس آف اوپینین کہیں گے. ان کی اپنی اوپینین تھی اور حضرت ابوبکر کا اپنا، لیکن چونکہ حضرت ابوبکر خلیفہ تھے، وہ لیڈر تھے، ظاہر ہے تو ان کا ہی چلنا تھا جو ان کا فیصلہ ہے. تو اس پر اگر اشرف جلالی نے یہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا کہ ان سے خطا ہوئی، تو انہوں نے یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا. ویسے ایک اگر بول دیا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں. اور ان کو جو جیل میں ڈالا، وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ اہل بیت کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہے، بہت جذباتی ہے. تو اور شیعہ بھی ایک اچھا خاصا وہ کمیونٹی ہے پاکستان کے اندر، ان کا بھی ایک پریشر ہے. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ تصور ہے میں یہ سمجھ ٹھیک ہے. مجھے آپ کی طرح آپ کا جو اس پر آچار وچار وہ آپ نے بتا دیا، اور وہ اشرف غنی نہیں تھا، جلالی تھا. آپ نے مجھے ٹھیک کیا، اس کے لیے دھنیہ واد. لیکن اب میرا جو اگلا اعتراض ہے خلافت کے دور پر، وہ یہ ہے کہ ایک خلیفہ نے متا کو ریجیکٹ کر دیا، غیر قانونی کر دیا، جبکہ محمد صاحب کی موت کے سمے تک متا ایک سنت تھی اور لوگ اس کو مانتے تھے. تو پھر خلیفہ نے متا کو کیسے رد کر دیا، اور یہ متا کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ متا کیا ہے، اور پھر یہ بتانا کہ خلیفہ محمد صاحب کی سنت کو کیسے بدل سکتا ہے. دیکھیے، پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ متا کیا چیز ہے. متا ایک عارضی نکاح ہے، ایک ٹیمپرری میرج ہے، جس میں آپ کسی سے مطلب آپ ایک آدمی ہیں، آپ کسی عورت سے شادی کرتے ہیں، لیکن پہلے سے مقرر ہے کہ یہ شادی آٹومیٹکلی کچھ ٹائم کے بعد یہ ہو جائے گی.
1 مہینے ہو گیا, 2 مہینے, 3 مہینے, جتنے بھی ہے آپ مقرر کرتے ہیں ٹائم کو, اس کو متا کہتے ہیں. اور یہ ایک چیز تھی. لیکن ہمارا کہنا ہے, یعنی جو لوگ اہل سنت والجماعت کو مانتے ہیں, ہمارا کہنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی زندگی میں یہ حکم فرمایا, یعنی اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے لوگوں یہ حکم جو ہے وہ یہ حکم ہے کہ متا جو ہے اب ختم ہے, اب متا حرام ہے. جیسے کہ شراب پہلے حضور علیہ السلام کے مکہ کے دور میں اور کچھ مدینہ کے دور میں بھی شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا, تو کچھ لوگ شراب پیتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا. لیکن بعد میں جب حکم آیا کہ اب شریعت میں یہ ایک حکم ہے کہ شراب حرام ہے, اسی طرح خیبر کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 حکم آئے. ایک حکم یہ کہ گدھا کا گوشت حرام ہے, اور دوسرا حکم یہ کہ آج کے بعد متا حرام ہے. لیکن شیعہ اس حدیث کو نہیں مانتے, اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے یہ حکم لاگو کیا کہ نہیں سر, نہیں سر, جی سنو سر, آپ نے تو کہا کہ خدا نے وحی کے ذریعے بتایا کہ متا رد ہو گیا ہے, کہ اور متا کو خود انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا محمد صاحب نے. تو پھر شیعہ ہی نہیں, سنی لوگ بھی کہتے, کئی سنی اسکالر مانتے ہیں کہ متا کو بعد میں رد کیا گیا ہے. اور اگر یہ وحی کے ذریعے آرڈر آیا تھا تو پھر قرآن میں کہاں ہے؟ جبکہ جو مکھ طور پر جو آرڈر ہیں اللہ کی طرف سے, چاہے وہ بتوں کے بارے میں ہو وغیرہ وغیرہ, تو ایک بار تو بتوں کو سمان دینے کا آرڈر بھی آیا تھا, پھر بعد میں وہ آرڈر واپس لے لیا. تو پھر اگر محمد صاحب نے ریجیکٹ کر دیا تھا تو پھر ایک خلیفہ بعد میں اس کو کیوں دوبارہ ریجیکٹ کرتا؟ اور اگر یہ خدا کی وحی کے دوارا ریجیکٹ ہوا متا, تو پھر یہ قرآن میں کہاں ہے؟ جبکہ باقی شراب والا میٹر تو قرآن میں ہے. دیکھیں, پہلے میں آپ کا یہ تصحیح کروں کہ وحی صرف قرآن نہیں ہے, اسلام ہے وحی. قرآن کو وحی مطلوع کہتے ہیں, یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے, جس کی ریسیٹیشن کی جاتی ہے, اس کو قرآن کہتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے وحی غیر مطلوع, ایک وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں, تو وہ وحی ہمیں پتہ چلتا ہے نبی کی فرامین سے, نبی علیہ السلام کی باتیں سے, جس کو ہم حدیث کہتے ہیں, جس کو ہم سنت کہتے ہیں وغیرہ, وہ بھی وحی ہے, اس کو بھی بنیاد وحی ہے. اور آپ نے پوچھا کہ قرآن میں تو متا کی ممانعت یا اس کی حرام ہونے کا تو ذکر نہیں آتا ہے, تو میں پوچھوں گا کہ متا کا تصور قرآن میں کہاں ہے کہ متا ٹھیک چیز ہے؟ کوئی لکھا ہے نہیں قرآن میں. بات اصل یہ ہے کہ یہ متا ایک رسم تھا عرب کے اندر جاہلیت کے دور میں, یعنی اسلام کے آنے سے پہلے عرب متا کرتے تھے, جیسے عرب شراب بھی پیتے. تو اسلام نے ہر چیز کو ایک وقت میں حرام نہیں کیا, یعنی لا جو ہے وہ درجہ بدرجہ گریجولی وہ ریویل ہوا تھا ہمارا جو شریعت ہے. تو خیبر کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کہ آج کے بعد متا حرام ہے. جی اوکے, سنو سر, چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ شیعوں کا جھوٹ ہوگا, لیکن مجھے یہ بتائیے آپ کہ ویکتی اپنے گھر پہ ہے, اس کی یا باہر ہے کہیں بھی ہو, اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے, بیوی کے ساتھ ہونے کے بعد بھی وہ متا کر سکتا ہے 1-2 دن کے لیے کسی اور عورت کے ساتھ؟ نہیں, میں نے کہا کہ متا حرام ہے نا ہمارے مذہب میں. شیعہ کا اپنا الگ وہ حرام ہونے سے پہلے جب تک یہ حرام نہیں ہوا تھا تب تک تو پریکٹس ہوتا تھا نا. اس پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک حکم نہیں لگایا, تو جو کچھ صحابہ نے بھی کیے ہیں, کچھ صحابہ نے بھی متا کیے ہیں, تو اس طرح کا کچھ صحابہ شرابی پیتے تھے نا. اس کا حکم آنے سے پہلے چیز جب تک دیکھیں, اصول یہ ہے جب تک یہ نہ کہا جائے کہ یہ حرام ہے تو سمجھیں گے کہ یہ حلال ہے, آپ کر سکتے ہیں. جب حکم, اور آج بھی یہ اصول ہے, مثلا کچھ لوگ پوچھے ہیں کہ بینس کا کھانا, بینس کے دودھ پینا یہ حلال ہے حرام ہے؟ تو حلال ہے کیونکہ کوئی حرمت نہیں ہے. جی سنو سر, تو ٹھیک ہے, آپ کا اس پر یہ آپ کا مت ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ اس معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں, اور متا کو محمد صاحب نے پریکٹس نہیں کیا, کسی ایک صحابہ نے پریکٹس کیا, اور خود محمد صاحب نے متا کو حرام قرار دے دیا تھا. یہی ہے نا بس آپ کا موقف؟ جی بالکل یہی ہے. تو پھر اب آتے ہیں ایک چھوٹا سا اعتراض ہے اس پر. محمد صاحب کے پاس خود محمد صاحب نے کہا تھا کہ لاسٹ آیت اترنے کے بعد کہ اب اسلام کمپلیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. محمد صاحب کے پاس پورا ٹائم تھا کہ وہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں بنا کر جاتے, لیکن انہوں نے یہ کرنا اچت نہیں سمجھا. پھر ان کے بعد پہلا خلیفہ ابوبکر صاحب, انہوں نے بھی محمد صاحب کی جس استھتی میں انہوں نے قرآن کو محمد صاحب چھوڑ کر گئے تھے, انہوں نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی اور انہوں نے اس کو کتاب کے روپ میں نہیں بنایا. پھر اس کے بعد عمر, اس کے بعد عثمان,
का नंबर आया तो उस्मान साहब ने कुरान को किताब की शक्ल दी, जबकि ये काम मोहम्मद साहब कर सकते थे, उन्होंने खुद नहीं किया। तो क्या ये मोहम्मद साहब की इच्छा और उनकी दिल के खिलाफ एक्शन नहीं है? जी देखिए, जवाब सुने। जवाब यह है कि एक है कि कुरान मजीद किताब है, चाहे वो लिखा हुआ हो या लोगों के दिल में है, किताब उसी को कहना कि एक टेक्स्ट है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में ठीक है कि एक किताब की शक्ल में, जिसको हम मॉडर्न दौर में किताब कहते हैं, किताब की शक्ल को नहीं दिया, लेकिन खुलाफा ने, हजरत उस्मान ने ये किताब की शक्ल दी है। अब आप कहते हैं कि क्या ये तब्दीली है या ये बदल है? जवाब सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद पेशन गोई की है कि एक जमाना आएगा कि कुरान किताब की शक्ल में होगा। किताब की शक्ल को अरबी में मुसहफ कहते हैं, मुसहफ ये लफ्ज है। हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि मुसहफ कुरान को ना लेके जाओ दुश्मन के इलाके में। क्यों? क्योंकि वो कुरान को आपसे लेगा और शायद उसके साथ बेहुरमती करेगा, या शायद आपके साथ बहस करने लगेगा। इसलिए नबी पाक ने फरमाया कि मुसहफ को दुश्मन के इलाके पे नहीं लेके जाना है, मुसहफ को महफूज रखना है। अब हुजूर साहब के जमाने में मुसहफ था ही नहीं, हुजूर इस्लाम के जमाने में मुसहफ था ही नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं फ्यूचर में ऐसा होगा। तो जब आपने ये कहा, प्रोफेसी किया कि फ्यूचर ऐसा होगा कि लोगों के पास मुसहफ होंगे, तो हजरत उस्मान ने उस बुनियाद पर समझा कि ठीक है, हम इसको अब किताब की शक्ल देते, जिसको हम मुसहफ कहते हैं। जी, मोहम्मद साहब ने खुद इसको मुसहफ क्यों नहीं किया, जबकि उनके पास ताकत भी थी, रिसोर्स भी थे, सब कुछ था, उन्होंने इसको मुसहफ क्यों नहीं किया? इसलिए कि जरूरी नहीं था उस जमाने में। हुआ यह कि जब जैसे एक सेकंड मैं यहाँ पर ये मेंशन कर देता हूं कि मोहम्मद साहब और उस्मान के बीच में ज्यादा टाइम नहीं था सर, ये कोई 25 साल होगा, लास्ट 25 साल में कोई ज्यादा जमाना नहीं बदलता। मैं आपको वजह बताता हूँ कि हजरत उस्मान ने क्यों, असल में ये काम हजरत अबू बकर ने शुरू किया। ये भी शायद आपको मालूम नहीं है, लेकिन हजरत अबू बकर ने काम शुरू किया। हजरत उस्मान ने एक जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना को ज्यादा किया है, कि ज्यादा जो है उसको कॉपी करके इसको ऑफिशियल जो स्टैंडर्ड कुरान है वो तकसीम करे पूरे जो है मुसलमान के मुल्क के अंदर। हुआ यह कि नबी पाक के फौत होने के बाद एक जंग हुआ था, जंग यमामा, एक झूठा नबी के साथ मुसलमा कज़ाब को कहते हैं। उस जंग में बहुत सारे सहाबा शहीद हुए जो हाफिज थे। जो हाफिज का माना ये जिसने पूरा कुरान को याद किया अपने सीने में। इतने सारे जो है वो हुफाज वो शहीद हुए कि ये खतरा हुआ कि हो सकता है कि इतने सारे हुफाज जो है वो शहीद हुए कि कुरान जो है वो अब शायद नहीं बचेगा। इसलिए हजरत उस्मान ने अपने दौर में जरूरी समझा कि कुरान को कॉपी करो एक किताब की शक्ल में, उसको ज्यादा तकसीम करे लोगों में। ये जरूरत थी और ये इसका वजह थी। जी, आपने ये एक खलीफा द्वारा कुरान की शक्ल बदलने को तो जस्टिफाई कर दिया कि मोहम्मद साहब ने खुद पहले कहा था कि एक वक्त आएगा जब कुरान मुसहफ हो जाएगा, किताब की शक्ल में हो जाएगा। तो मोहम्मद साहब ने क्या ये प्रेडिक्शन भी की थी कि एक वक्त आएगा कुरान मोबाइल में डाल दिया जाएगा? ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये मोबाइल के बारे में एक मिलता है एक हदीस कि जिस पर लोग इंटरप्रेट करते हैं कि ये मोबाइल की बात है, क्योंकि एक हदीस में आता है कि एक जमाना आएगा जब इंसान का जो रान है वो उसके साथ बात करने लगेगा। तो आपको याद होगा कि कुछ जब सेल फोन शुरू में आया था तो लोग उसको अपने रान पे, अपने ताई पे उसको रखते थे एक पाउच के अंदर। तो हुजूर का फरमान है कि एक जमाना आएगा कि इंसान का जो अपना रान है वो उससे आवाज निकलेगा, उससे बात करेगा। तो हम समझते हैं कि ये सेल फोन का एक पेशन गोई है हुजूर इस्लाम ने फरमाई। जी, खैर मैं जानता हूं कि इस्लाम में तावीलात वगैरह करके हर चीज को फिट कर दिया जाता है, क्योंकि मैं इस वक्त सिर्फ खलीफाओं के दौर में जो चीजें हुई उसी की बात कर रहा हूं कि जो खिलाफत में के दौर में जो हुआ था, तो बाहर की मैं कोई बात नहीं करूंगा। तो वर्तमान में जब हम देखते हैं कि कोई कुरान, चलो उससे पहले मैं एक अलग क्वेश्चन पूछता हूं, क्या अगर कुरान, मेरे पास एक कुरान है उसमें सिर्फ हिंदी है, ठीक है, उसमें अरबी का एक वर्ड नहीं है, वो हिंदी टेक्स्ट में लिखी हुई है, तो क्या उसका जब उसकी साथ बेहुरमती यानी उसका अपमान किया जाए तो कुरान का ही अपमान माना जाएगा?
جی وہ قرآن نہیں ہے اگر اس میں وہ قرآن کے عربی الفاظ نہیں ہے، کوئی لکھا نہیں ہے، اس کو ہم قرآن نہیں کہیں گے، اس کو ہم قرآن کا ترجمہ کہیں گے. لیکن یہ نہیں کہ اب چونکہ قرآن کا ترجمہ ہے اس لیے اس کے ساتھ بے حرمتی کرنا ٹھیک ہے. یہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرنا بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ تو کفر ہے. اور قرآن کے ترجمہ کے ساتھ بے حرمتی کرنا یہ بھی غلط ہے، چونکہ آپ کا نیت کیا، آپ کیوں جو ہے ترجمہ کے ساتھ بے حرمتی کرے؟ ظاہر اس کا معنی ہے کہ آپ قرآن کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی کفر ہے. جی تو جب قرآن پھٹ جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، تو اس کو آگ نہیں لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگ لگانے کو اپمان سمجھا جاتا ہے. لیکن ہمارے خلیفہ صاحب عثمان جی نے جو تھوڑی بہت ماترا، کیا بولتے ہیں اردو میں اس کو، زیر اور زبر کا فرق تھا، کیونکہ الگ الگ قبیلوں کے لکھنے میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بات. تو انہوں نے الگ الگ جو پنے لکھے ہوئے تھے یا الگ الگ چیزوں پر جو ٹیکسٹ لکھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے آگ لگا دی، جن میں سے انہوں نے چھانٹ کر ایک تو قرآن مصحف کر دیا. تو اس کے علاوہ جو دوسرے قبیلوں کے جو تھے موجود ٹیکسٹ، ان کو عثمان صاحب خلیفہ نمبر 3 نے آگ لگائی. تو کیا وہ قرآن کا اپمان نہیں تھا؟ دیکھیں، وہ بالکل وہ قرآن تھے اور حضرت عثمان نے آگ لگائی، یہ بات صحیح ہے. لیکن ہم کہیں گے کہ آگ لگانا ایک طریقہ، ایک دو طریقے، ایک ہے کہ اس کو دفن کرنا زمین کے اندر، یا آگ لگانا، یا پانی میں اس کو دبانا. یہ 3-4 ایسے طریقے ہیں جو شرعاً جائز ہے. جو قرآن پرانے ہو جاتے ہیں یا جن کے نسخے اب نہیں بچا سکتا ہے، ان کو وہ فوت کرنا ہے، ان کو آپ پانی میں ڈبا دے، یا ان کو آپ آگ جلائے، یا ان کو آپ زمین میں دفن کر دے. یہ طریقے ٹھیک ہے. آگ لگانے اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی چیز کو آگ لگا رہے ہیں تو آپ کا بے حرمتی مراد ہے. ہاں، اگر بے حرمتی مراد ہے، آپ کے نیت میں ہے، جیسے کہ کچھ لوگ، وہ ایک امریکہ میں کچھ سال پہلے ایک پادری تھا، اس نے قرآن کو آگ جلایا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں قرآن سے نفرت کرتا ہوں، اسلام سے نفرت کرتا ہوں. ان کا یہ نیت تھی نا، اس لیے ہم اس کو بے حرمتی سمجھتے ہیں. اس کی مسلمان نے احتجاج کیا. لیکن حضرت عثمان کی یہ مراد، حضرت عثمان پہ یہ کہ یہ فوت کرنے کا طریقہ ہے، اس کو احترام کے ساتھ آگ لگایا جائے، تو اس کا نیت الگ ہے، اس لیے یہ بے حرمتی نہیں ہے. تو اگر میں قرآن کو آگ لگاؤں اور کیمرے پہ یہ بولوں کہ میں احترام کے ساتھ اس قرآن کو جلا رہا ہوں کیونکہ یہ قرآن پرانی ہو گئی ہے، تو کیا یہ کسی طرح کا اپمان ہوگا قرآن کا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ اس کو کیمرہ پر کیوں دکھانا چاہیں گے، تو دال میں کچھ کالا ہے نا، ایسا ہم یہ کہیں گے. ایک تو اگر آپ اپنی ذات کی بات کریں نا، تو آپ تو غیر مسلم ہے اور آپ کہہ رہے کہ بھائی میں قرآن کو آگ جلا رہا ہوں لیکن میرا یہ مقصد ہے، تو لوگ سمجھیں گے کہ نہیں یار، یہ آدمی جو ہے یہ کوئی ہنسی مذاق میں یا کوئی انسالٹ کی اس کا نیت ہے. مسلمان ہے، مسلمان کے پاس قرآن کے پرانے نسخے ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ پرانے ہو گئے، اس کو ایک مطلب احترام کے ساتھ فوت کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آگ جلایا جائے، تو شرعاً یہ جائز ہے. لیکن چونکہ آج کے زمانے میں مسلمان جذباتی ہے، وہ اس کو ایک برے نظر سے دیکھتے ہیں، تو خطرہ بھی ہے. پاکستان میں قانون بھی ہے، 295 بی ایک قانون ہے کہ جس میں ہے کہ قرآن کے بے حرمتی یہ عمر قید کی سزا ہے، یعنی کہ بہت بڑا جرم ہے. اور میں پاکستان میں چاہے سر کچھ بھی ہو، سنو پاکستان میں کچھ بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلیفہ صاحب کرے تو راس لیلا، اور کوئی ان کے علاوہ دوسرا کرے تو کریکٹر ڈھیلا. تو اگر میں آپ میرے بات کو ٹوسٹ کرتے ہیں، میرے بات سنیں. اگر کوئی کرے، اس کی نیت یہ ہے کہ قرآن کو فوت کرنا اور احترام کے ساتھ، تو وہ ٹھیک ہے. اگر نیت یہ ہے کہ قرآن کو بے حرمتی کرنا، قرآن کو مطلب جلانا، نیت یہ ہے کہ قرآن سے نفرت ہے، تو ظاہر ہے وہ تو بے حرمتی ہے. جی، تو انٹینشن پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. نہیں، میرے پاس ہے پرانی قرآن اور میں اس کو نشٹ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور نہیں خریدوں گا پھر، تو میں اوپنلی کر نہیں سکتا، اس کو آگ نہیں لگا سکتا ہوں، کیونکہ عثمان صاحب نے اوپنلی آگ لگائی تھی، اسی لیے تو یہ بات آج ہم کو پتا ہے. اگر وہ کہیں چھپ کر آگ لگاتے کہ بنا کسی کو بتائے تو آج یہ بات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتی. تو انہوں نے ایک پرکار سے یہ ایک روایت طے کی کہ قرآن کو جلا کر نشٹ کیا جا سکتا ہے. اب دلوں میں جھانک کر تو خود محمد صاحب کہتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو پھر آپ یہ کیسے طے کر لیں گے کہ کون تو احترام کے ساتھ جلا رہا ہے اور کون بغض کے ساتھ جلا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم دلوں کا حال نہیں جان سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب ایک انسان قرآن کو جلا رہا ہے اور وہ اس طرح کا ایک سین بنا رہا ہے کہ
بھائی وہ آدمی مشہور ہے کہ وہ اسلام سے نفرت کرتا ہے. جیسے کہ ایک پادری تھا امریکہ میں, اس نے قرآن کو جلایا. اب وہ پادری جو ہے اس بات سے مشہور ہے کہ وہ اسلام کو سے نفرت کرتا ہے, مسلمان سے نفرت کرتا ہے, اور قرآن جلانے کا ظاہر اس کا مقصد یہ تھا کہ میں قرآن کو ریجیکٹ کرنا ہوں, یہ غلط کتاب ہے, جو بھی اس کا مقصد تھا. اور ایک ہوتا ہے مسلمان ایک پرانے جو نسخے ہیں, ایک تو انہوں نے وہ والے قرآن کو جلائے جو بالکل ٹھیک تھے, جو پرانے نہیں ہوئے تھے, جن کے کاغذ جو ہے وہ تازے تھے ابھی. تو ظاہر ہم اس پر دیکھیں گے, ایک قاضی کے پاس یہ معاملہ جائے گا اور وہ جج کرے گا کہ آیا اس آدمی نے, اگر اس پر کوئی الزام لگاتا ہے کہ نہیں یہ آدمی نے بے حرمتی کی قرآن کے ساتھ, وہ جج کرے گا کہ اس آدمی کا کردار کیا ہے, ہسٹری کیا ہے, کون ہے وہ, قرآن کے نسخے کیا واقعی وہ پرانے میں سمجھ گیا, یہ مسئلہ ہے. جی میں سمجھ گیا. دیکھو, اس بات کا میرے خیال سے یہ رد عمل کرتا ہے کہ آج کے زمانے کے لوگوں کے جذبات کے سامنے خلیفہ کی سنت اور محمد صاحب کی سنت کو دہرانا بھی بہت ہی مشکل کام ہو گیا ہے. اور اس سے یہ صاف طور پر پردرشت ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کہ الگ الگ گروہوں نے اپنا اپنا اسلام بنا لیا ہے. تو خیر, ہم اس میٹر کو چھوڑتے ہیں کہ قرآن کو جلایا جائے یا نہیں جلایا جائے. میرا اگلا جو اعتراض ہے, جو 4 خلیفہ تھے انہی کے اوپر میں بات کر رہا ہوں, کہ کہا جاتا ہے کہ عمر صاحب کے کارن, حضرت عمر صاحب کے کارن عورتوں پر پردے کا حکم یا برقعے کا حکم نازل ہوا. تو کیونکہ حضرت عمر صاحب بار بار محمد صاحب سے اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو اس بات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ سب سے پہلی بات یہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محدث ہے, ملہم تھے. معنی یہ ہے کہ ان پر بھی الہام ہوتا تھا, جس طرح میں کہتا ہوں کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے, ان پر بھی الہام. اور حضور نبی پاک نے خود فرمایا کہ عمر ایسا ہے, وہ ایک محدث ہے, وہ ایک جب وہ بولتا ہے وہ حق بولتا ہے, اس کے دل اور زبان پر اللہ کا سچائی ہے. تو ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر قرآن کے حکم کے نازل سے پہلے قبل حضرت عمر پر یہ الہام ہو رہا تھا کہ پردہ جو ہے وہ ایک چیز ہے اور یہ اسلام کا مزاج ہے اور یہ ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے اس سے پہلے ہی بیان کیا نبی پاک کو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پردہ ہونا چاہیے. لیکن نبی پاک نے ان کو یہ جواب دیا کہ ابھی تک اللہ پاک نے مجھ پر کوئی وحی نہیں کیا, کوئی حکم نہیں کیا, اس لیے ابھی تک میں کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا ہوں. لیکن حضرت عمر پر یہ انسپریشن ہو رہا تھا, تو حضرت عمر نے اس بات کو انٹیسپیٹ کیا, ہم یہ کہتے ہیں. جی سر, اگر آپ کی بات مان لیں گے کہ حضرت عمر صاحب کو الہام ہو رہا تھا کہ پردے کو نازل کیا جائے, جبکہ محمد صاحب کو اس بارے میں کوئی وحی نہیں ہوئی تھی, تو عمر صاحب کو پہلے ہی پتا چل رہا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے, تو اس سے تو محمد صاحب کی نبوت بہت کمزور ثابت ہو جائے گی. سر نہیں, آپ غلط سمجھ, اس لیے 2 بات اس میں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک پر ہی یہ حکم نازل ہوا, حضرت عمر پر الہام ہونے کی وجہ سے یہ حکم نہیں ہوا, چونکہ نبی کا جو وحی ہے وہ جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے پوری مسلمان کے اوپر. لیکن ایک ملہم کا, ایک جس کا حضرت عمر کے الہام ہے, حضرت عمر نے ضرور کہا کہ یہ مجھ پر الہام ہوا ہے, یہ مجھ پر, میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے, لیکن ان کے اس بات پر یہ پھر جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوا مسلمانوں پر. چونکہ تشریع, یعنی تشریع کا معنی یہ کہ حکم جاری کرنا, شریعت سازی کرنا, یہ صرف نبی کا حق ہے, یہ غیر نبی کا حق نہیں ہے. حضرت عمر کو صرف یہ الہام ہوا کہ یہ ہونے والا ہے, اور جب یہ ہوا تھا تو ظاہر کہ نبی کے ذریعے سے ہوا ہے, نہ کہ حضرت عمر کے ذریعے سے. جی جب ہم سطحی طور پر اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں انفلوئنسر یا پریشر گروپ نہیں ہوتے ہیں جو سرکار کے اوپر ان کی نیتی اور پالیسی بنانے دباؤ ڈالتے ہیں, اور ان کے دباؤ کے چلتے سرکار کی پالیسیز تبدیل ہو جاتی ہیں. تو اگر میں اسلام کا بندہ نہیں ہوں اور میں نان اسلام کا بندہ ہوں, اور جب میں میری نظر سے اس واقعے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ ایک پرکار سے پریشر گروپ اور گورنمنٹ والا معاملہ تھا. پریشر گروپ نے اپنی بات منوا لی. دیکھیے, یہ تو آپ کا اپنا ذاتی رائے ہے, آپ کا اپنا اوپینین ہے, لیکن ہمارا نہیں ہے. اس کے پیچھے آپ ایک فیکٹ تو ہے, اس کا آپ ایک انٹرپریشن کر رہے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے وہ پریشر کرے تھے نبی کو کہ بھائی یہ ہونا چاہیے اسلام کے اندر, اور ہم ایک انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس پر الہام ہوا حضرت عمر پر, اور نبی پاک پر بات بھی, اس پر وحی بھی ہوا ہے کہ ایسا کرے. تو ایک انٹرپریٹیشن کا فرق ہے, آپ اپنا انٹرپریٹ کرے تو ٹھیک ہے, آپ کو حق ہے, آپ اپنا انٹرپریٹیشن کرے, کہ چونکہ آپ ظاہر آپ مسلمان نہیں ہیں,
جب آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ یہ نہیں مانتے ہیں کہ ہمارے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی. آپ کہتے کہ یہ شاید میں نہیں مانتا ہوں، یا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ معاذ اللہ جھوٹے تھے، یہ ایسے ہی کہتے تھے. تو آپ کا اپنا بلیف ہے، ہم آپ اپنا بلیف رکھتے ہیں. ہمارے نہیں سر، نہیں، میں پوری طرح سے محمد صاحب کے کریکٹر کو دائرے ملا کے بات نہیں کر رہا. میں اس واقع وشیش کے اوپر جو نظر ڈالنے سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ بتا رہا تھا. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں صرف خلیفاؤں کے دور میں جو گھٹنائیں ہوئی، جو 30 سال کی خلافت تھی اس دور میں جو گھٹنائیں ہوئی ان کے بارے میں. یہ تو واقعہ اگلا جو میرا سال کے دور میں نہیں نا، یہ جو آپ نے واقعہ بتایا ہے پتہ کیا، یہ تو حضور اسلام کی زندگی کی واقعہ ہے. تو آپ سوری، خلافت ہاں پر بات بالکل کرنی ہے، بالکل، نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں آپ نے صحیح کہا. میں نے جلد بازی میں تھوڑا سا غلط بیان کر دیا کہ میرا مطلب تھا اپنے جو 4 خلیفہ ہیں جن کے سسٹم کو آپ پرفیکٹ مانتے ہو ان سے جڑی ہوئی گھٹناؤں کی بات کر رہا ہوں. تو کیونکہ جو میں اگلی بات کر رہا ہوں اس میں بھی خلافت تو عمر صاحب کی نہیں تھی. خلافت اس وقت شاید ابو بکر صاحب کی تھی میرے خیال سے. جب عمر نے حضرت عائشہ محمد صاحب کی بیٹی کے گھر جا کر ان کو دھمکی دی تھی اور دروازے کو آگ لگانے کی باتیں بھی کہی جاتی ہیں، کیونکہ فاطمہ صاحب کو باغ نہیں ملا تھا تو وہ ناراض چل رہی تھی خلیفہ سے، بات چیت بند تھی اور جواب بیت کا سسٹم وہ نہیں ہوا تھا. تو عمر صاحب کو انہوں نے بھیجا اور عمر صاحب نے وہاں پر جا کر دھمکی دی. مطلب اسی طریقے سے جیسے آج کے دور میں گورنمنٹ کا پرتیندھی کسی بھی دوسرے پریشر گروپ یا کوئی بھی آرگنائزیشن. میں سمجھ گیا. بات یہ ہے، دیکھیے سنیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ حضرت عمر جو ہے وہ اصل میں حضرت فاطمہ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر پہ گئے اور حضرت علی جو اندر تھے اور ان کو یہ جبرن ان کو یہ کہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرے، تو اس کے وجہ سے حضرت عمر نے دروازے کو جو ہے وہ اس طرح کا وہ توڑا، تو اس کی وجہ سے سیدہ فاطمہ کے پیٹ میں جو بچہ وہ فوت ہو گئی. تو یہ قصہ، یہ کہانی، یہ ہماری کتابیں میں نہیں ہے، یہ شیعہ کی قصہ ہے اور ان کے ہاں بھی یہ ضعیف ہے. ان کے ہاں بھی سنو سر، ہمارے نہیں وہ تو خیر جو نہیں، ایک سیکنڈ، جو فاطمہ صاحب کے پیٹ میں بچہ تھا وہ کہانی تو فیک لگتی ہے مجھے کچھ، لیکن یہ جو باقی کا واقعہ یہ تو اس میں بخاری اور مسلم میں درج ہے، جو کہ سنیوں کی قرآن کے بعد سب سے مقدس کتاب مانی جاتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں یہ ہے نہیں. یہ واقعہ جو آپ سنا رہے ہیں بالکل ہماری کتاب میں نہیں ہے. واقعہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ نبی قاسم فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر کو خلیفہ الیکٹ کیا ہے مسلمان کے صحابہ کے جو بزرگ لوگ تھے انصار میں سے اور مہاجر میں سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس میں شامل نہیں تھے چونکہ وہ فیملی ممبر تھے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غسل میں اور مدفون کے جو سلسلے اس میں وہ مصروف تھے. بعد میں حضرت علی نے شکایت کی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی مشورہ کرنا چاہیے تھا اس خلافت کے مسئلہ کے اوپر، ہمارے سے بھی رائے لینا چاہیے تھا. حضرت علی اس پر انہوں نے شکایت کی ہے حضرت ابو بکر سے، اور اس وجہ سے انہوں نے کچھ مہینے کے لیے بیعت کرنے سے انکار کیا یا بیعت کو اپنے ڈیلے کیا تھا. لیکن بالآخر انہوں نے بھی بیعت کی ہے. بالآخر انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر، اور یہ شیعہ کتابوں سے بھی میں ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کی ہے کہ آپ ہی خلیفہ ہے اور میں آپ کا متابع ہوں، میں آپ کا اتباع کروں گا. یہ بات ہے. نہیں، میں حضرت علی والے میٹر کو تو باہر ہی رکھ رہا ہوں. میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ مجھے کارن کیا تھا وہ نہیں جاننا، مجھے صرف اتنا جاننا ہے کیا حضرت عمر صاحب نے فاطمہ جو محمد صاحب کی بیٹی تھی ان کو دھمکی دی تھی یا ان کے دروازے کو جلایا ہے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ جو دھمکی دینے کی والی بات ہے یا دروازے توڑنے والی بات ہے یہ جھوٹ ہے. اور میں آپ کو ایک یہ بھی بات بتاؤں کہ اس دور میں اس طرح کے دروازے تھے بھی نہیں. وہ پردہ وہ کرٹن رکھتے تھے اپنے گھر کے جو داخل کا جو جگہ ہے، داخلہ کا جو جگہ ہے اس پر پردہ رکھتے تھے. اس پر یہ والے پکی والے جو دروازے ہیں وہ بہت کم تھے لوگوں کے پاس، اور بالخصوص نہیں کہ فیملی کے گھریں جو ہے وہ مسجد کے تھے. سنو نہیں سر جی، محمد صاحب کی بیٹی فاطمہ اور ان کے ہسبینڈ حضرت علی اس سمے کی ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، اور اس وقت ایلیٹ کلاس والوں کے دروازے ہوتے تھے. وہ شاید ایک حدیث بھی ہے جس میں کہا ہے کہ 3 بار دروازے پر دستک دو اور اس کے بعد بھی اگر نہ کھولے تو واپس لوٹ جاؤ. جب دروازہ ہوتا ہی نہیں تھا تو پھر آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے مجھے کریکٹ کیا ہے، لیکن پھر بھی جو واقعہ بتایا جاتا ہے شیعہ کی طرف سے یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ ہماری کتابیں میں نہیں ہے. ان کی کتاب میں ایک کتاب ہے ان کے پاس جس میں یہ بات ہے، لیکن وہ بھی اس کتاب کا نام ہے
سلیم بن قیس کے یہ معاملہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سلیم بن قیس والی کتاب، یہ کتاب ہے ہی ثابت نہیں ہے، مشکوک کتاب ہے، تو خود ان کے بھی علماء ہے اس بات کو نہیں مانتے۔ بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ درج ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اگر بخاری مسلم میں ہوتا ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے، آپ دکھا دینا، اگر بخاری مسلم میں یہ بات ہے تو ضرور دکھائیے۔ انجینئر محمد علی مرزا تو کہہ رہا تھا کہ یہ ہے، تو انجینئر مرزا میں اگر یہ بات صحیح ہے، میں نے دیکھیں، اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں انجینئر مرزا نے کہا کہ یہ بخاری مسلم میں ہے تو میں انجینئر سے بھی پوچھوں گا، لیکن میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ آپ نے غلط سنا، انجینئر مرزا نے بھی اس بات کی رد کیا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ جھوٹی واقعہ ہے۔ آپ دوبارہ سنیں کہ انہوں نے اس پر کیا ایک اور ماں تھے نا جو اب تو ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کیا تھا، مولانا اسحاق، انہوں نے بھی یہ بات مانی تھی کہ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ درج ہے کہ عمر صاحب نے دھمکی دی اور دکھا دے بخاری اور مسلم میں اگر ہے تو دکھا دے۔ نہیں سر، نہیں، ہم یہاں پر کوئی مناظرہ نہیں کر رہے، آپ اس میں کہہ دیا نا آپ نے کہ میں نے تو نہیں پڑھا، نہیں ہے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ پکی بات ہے، اور میں قسم کھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بخاری مسلم میں تو نہیں ہے، کسی کتاب میں یہ بات نہیں ہے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، نہیں آپ کی بات سامنے آ گئی، کوئی دقت نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو سر یہ تھی میری جو خلیفاؤں کے دور تھا اس دوران جو گھٹنائیں ہوئی کچھ، ان کے بارے میں یہ کچھ میری سوال تھے اور آپ نے ان کو جواب بھی دیا، لیکن اس کے علاوہ میں ایک اور روایت کی بات پوچھ رہا ہوں اب، کہ ایک کاویس KAVISH نام کا یوٹیوب چینل ہے، اس پر میں نے یہ روایت سنی کہ حضرت علی سے ان کے ساتھ دینے والے سولجر، سپاہی اور ساتھی اس بات سے ناراض تھے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اب نہیں لڑیں گے، کیونکہ آپ ہم کو مال غنیمت لوٹنے نہیں دیتے ہو، کیونکہ حضرت علی اسلام کے ہی دوسرے جو لوگ تھے جن کو آپ خوارج وغیرہ کیا کہتے ہو، ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، تو لوگوں نے اس لیے حضرت علی کا ساتھ دینا چھوڑنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو مال غنیمت میں سے مال نہیں مل رہا تھا، کیونکہ حضرت علی نے کہہ دیا کہ مسلمانوں سے اب مال غنیمت نہیں لوٹ سکتے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی سے پہلے جو 3 خلیفہ تھے اور ان کے دور میں جو اسلام دوارا دوسرے اسٹیٹس کو انکر کیے گئے، اسلام کافی دور دور تک پھیلا، تو جو فورس تھی، سینا تھی، وہ اسی لیے خلیفاؤں کے ساتھ تھی کہ ان کو لوٹ کا مال ملتا تھا، کیونکہ اسلام کے لیے تو علی بھی لڑ رہے تھے، تو پھر اسلام کے لیے لڑنا تھا تو حضرت علی سے یہ ڈیمانڈ کیوں؟ اور اگر اسلام کے لیے نہیں لڑ رہے تھے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف مال غنیمت یعنی کہ لوٹ سے ملا ہوا مال اور عورتوں کے لیے لڑ رہے تھے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ جی دیکھیں، یہ بالکل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحیح حکم فرمایا کہ مسلمان باغی کے ساتھ لڑنا ان کے ایک الگ احکامات ہے، الگ رولز ہے، اور جب کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو الگ رولز ہے۔ کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں جس طرح کہ مسلمان صحابہ جو ہے انہیں رومیوں کے ساتھ لڑے، ایرانیوں کے ساتھ لڑے جو آتش پرست تھے اس وقت، تو چونکہ یہ کافر تھے، یہ غیر مسلم تھے، اس لیے ان سے مال غنیمت کا حکم ٹھیک ہے، اور ان کو عورتوں کو کیپچر کرنا، غلام بنانا، لونڈی بنانا، یہ سلسلہ ان کے ساتھ ہے۔ مسلمان جب مسلمان کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان جب مسلمان کے ساتھ لڑے یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جن لوگوں نے جب خوارج کے ساتھ لڑ رہے ہیں نہروان میں اور مسلمان غالب ہوئے، مسلمان جیت کے، تو کچھ لوگ کہنے لگے آپ کے کہنے کے مطابق کہ یہ ہم ان سے مال غنیمت کیوں نہیں لیں گے۔ اب وہی لوگ انہوں نے جب حضرت علی جنگ جمل میں لڑ رہے تھے، جنگ جمل میں دوسری طرف کون تھے؟ ام المومنین اور دوسرے صحابہ طلحہ زبیر، اس وقت ان لوگوں نے یہ نہیں کیوں کہا کہ ہم کیوں نہیں مال غنیمت لیتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے سمجھا کہ خوارج کافر ہے، جبکہ خوارج کافر نہیں ہے، ایک گمراہ فرقہ ہے، کیونکہ خوارج بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے، وہ بھی قرآن پڑھتے وغیرہ، اس لیے کہ ان پر یہی حکم ہے کہ یہ باغی ہے، ان سے لڑو ضرور، لیکن ان کو کافر سمجھ کر نہیں لڑنا ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی علی صاحب سے کہ ہم کو تو مال غنیمت چاہیے، تو اس سے یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے۔ آپ کے چیکنگ یور ورڈ فور کہ آپ نے کہا کہ ایسا ہوا، تو ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں کوئی ہارڈ وے میں بات نہیں کروں گا کہ میں کہوں گا کہ یہ بات میری مانو، یہ حوالہ رہا، یہ وہ رہا، میں نے کاوش چینل کے اوپر یہ روایت سنی تھی۔ اگر یہ بات صحیح ہے
تو इससे कि ये रिजल्ट नहीं करता मेरी नजर से देखने पर कि एक बहुत बड़ा फैक्टर मुसलमान जंगजू जो दूर दूर तक जाते थे जंग करने के लिए और उन्होंने ये 3 खलीफाओं के दौर में इस्लाम को फैलाया, उनके लिए एक सबसे बड़ा मोटिव ये माले गनीमत था मेरी नजर से देखकर। आप ये देखिए, ये आपका एक शुबा आपने उठाया है। पहली बात ये है कि हम इनकार नहीं करते हैं कि हो सकते कुछ ऐसे लोग थे, स्पेशली जो लोग नया नया मुसलमान हुए हैं, उनका मोटिवेशन ये था कि भाई हम जंग लड़ेंगे तो हमें हमें जो है माल गनीमत मिलेगी। तो उनका मोटिवेशन ज्यादा ये है, ना कि ये कि भाई हम अल्लाह के राह में लड़ रहे हैं, हम दीन इस्लाम की गलबा के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे हो सकता है। खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, जिसका जिसका नियत है उसका अमल उसी पर है। अगर आपकी नियत यह है कि भाई मुझे माल गनीमत चाहिए, मुझे माल चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे औरतें चाहिए, तो आपको मिलेगा, तो आपका पूरा हो गया। अब क़यामत के दिन आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि मुझे इसका अजर मिले, क्योंकि आपको अजर मिला दुनिया में, आपको मिले, आपको माल मिले, तो अब आखिरत में यानी आफ्टर लाइफ के अंदर आप अल्लाह से ही ना पूछे कि मैंने तेरे राह में लड़ा, अब मुझे जो है वो अजर दे, मुझे रिवॉर्ड्स दे। अल्लाह कहेगा कि मैंने तुझे रिवॉर्ड दुनिया में तुझे हाँ रिवॉर्ड मैं दिया। समझ गया सर, आप मेरे पास मैं समझ समझ गए। गया। लेकिन मिक्सचर था। हाँ सहाबा जो है हम समझते हैं कि अच्छे लोग थे, उनकी नीयत ये थी। सहाबा के अलावा जो दूसरे लोग जो शामिल हुए आर्मी में, हो सकता है उनकी ये नीयत थी। और दूसरी बात यह ओके है कि ठीक उस है ठीक वक्त है आर्मी ठीक को है, सैलरी नहीं मिलते थे ना। आर्मी यही मैं इसलिए पूछने मालिक वाला था, गनीमत है कि उनको फंड करने का, उनको उनको रोजी देने के लिए ये है कि मालिक गनीमत ले ले। जी यही मेरा अगला सवाल था कि आर्मी को सैलरी देने वाला सिस्टम क्यों नहीं लागू किया था, वो आपने बता दिया कि वो नहीं था। ओके, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक बड़े इमाम ने, या पता नहीं क्या है वो, देवबंदियों में था किनका था, उसने अपनी किताब में लिखा था कि हजरत उमर साहब रोजे के दौरान, जब रोजे का टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद वो इफ्तार करने, पेट पूजा करने से पहले अपनी लौंडी यानी जो रखेल वगैरह रखते थे उनके साथ सेक्स पहले करते थे और पेट बाद में भरते थे। क्या ये बात सही है? मेरे इल्म में नहीं है ये बात। तो ये आपने किसने कहा? मौलाना साहब ने ये बात कही? नहीं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा सर, लेकिन ये नाम मैं बता सकता हूँ। देखिए बात यह है कि मैंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन अब तक जितना आपने ज्यादा बात की है, ये वो वाली बात है जो शिया एतराज करते हैं, क्योंकि आपको पता है शिया हमारे खुलाफा को पसंद नहीं करते, तो बिलखुसूस हजरत उमर को, हजरत अबू बकर को, इसलिए ये इनके इतराज़ात मुझे लगता है कि आप उनके पढ़ रहे हैं और आप वो पूछे हैं। लेकिन इसका मैं बाद में देख सकता हूँ कि क्या है। वैसे आपको पता है कि अगर ये बात सही हो, बिलफर्ज मैंने पता कि ये बात सही है, ये शिया के अपनी तरफ से बनाए हैं। बात यह है कि सहरी नहीं, इफ्तार के वक्त जब आपका रोजा खुलता है तो मुस्तहब ये है कि आप खाना खाएं, चाहे वो खजूर ही, तो एक खजूर अपने मुंह में रख के उसको खाए, ये मुस्तहब है और जल्द अज जल्द करे, ये हुजूर की सुन्नत है। लेकिन अगर हजरत उमर ने ये नहीं किया, उन्होंने पहले जो है अपने हमबस्ती किया, अपने किसी जी मैं समझ गया, तो ठीक है उसने नहीं खैर ये बात किसी हदीस और कुरान वगैरह मैंने नहीं पढ़ी, तो मैं इस पर कोई बहस नहीं करूंगा। मैंने ये एक जगह सुना था इसलिए मैंने पूछ लिया। आपने कहा कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो लगभग शिया फिरके के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। खैर मुझे तो पता नहीं कि आप, जो भी व्यक्ति इन 3 खलीफाओं को क्रिटिसाइज करता है, उनकी खिलाफत सिस्टम और उनके आचार विचार को, तो लोग उनको शिया कह देते हैं कि ये शियाओं की तरफ से बोल रहा है। खैर अब हजरत हसन को भी आप खलीफा समझते हैं कि उन्होंने 6 महीने तक खिलाफत की थी, ठीक है? समझते हैं कि आप हजरत हसन को खलीफा? जी, वो 6 महीने के लिए खलीफा थे। ओके, तो ये जो हजरत हसन साहब थे, ये मोहम्मद साहब की बेटी के बेटे थे, यानी मोहम्मद साहब की क्या बोलते हैं उनको, नवासे थे। इन्होंने कुछ पैसों के बदले अपनी खिलाफत किसी दूसरे शख्स को बेच दी। क्या इस्लामिक कुरान हदीस या मोहम्मद साहब की सुन्नत कोई भी एक ऐसी ठोस चीज जिससे आप ये जस्टिफाई कर सकें कि खिलाफत को बेचा जा सकता है? जी मैं इसको जस्टिफाई करूंगा। देखिए ऐसा हुआ कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, सिर्फ ये पैसे की बात नहीं है, कुछ और भी शराइत थे कि ये शराइत आप इसके साथ एग्री करे तो मैं अपने खिलाफत से दस्तबरदार होता हूं, मैं इस्तीफा देता हूं, रिजाइन होता हूं। और आप मुआविया को कहा कि आप जो लीडर बने तमाम मुसलमान
کمیونٹی کے. بات یہ ہے کہ حضرت حسن کا یہ نیت تھی کہ یہ سول وار چل رہا ہے, اس سے کافی خون خرابہ اور نقصان ہو رہا ہے, مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, تو یہ اچھا نہیں ہے. اگر مسلمان میں اگر یہ خون خرابہ اس وجہ سے ختم ہو جاتا ہے کہ میں اپنے خلافت کو چھوڑ دیتا ہوں, تو میں اپنے خلافت کو چھوڑ دیتا ہوں. اور اس کا دوسرا جسٹیفیکیشن یہ ہے, یعنی کہ اس سے بڑا جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشن گوئی ہیں حضرت حسن کے بارے میں. آپ نے فرمایا حسن یہ میرا بیٹا ہے اور یہ سردار ہے, اور اس کے ذریعے سے مسلمان کے دو گروہ میں آپس میں صلح ہوگی, آپس میں ایک وہ سیز فائر ہوگی, ایک صلح ہوگی. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کی بشارت دی ہے, پہلے ہی اس کے پیشن گوئی کی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے, اور ایسا پورا ہوا کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کیا. جی حضرت محمد صاحب نے بتایا تھا کہ وہ دو گروہوں کے بیچ صلح کرے گا, ٹھیک ہے. جی بالکل. آپ کو بتا دوں, دو گروہوں کے بیچ صلح وہ آدمی کراتا ہے جس کا دونوں میں سے کسی بھی گروہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, اس کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے کہ یہ دو گروہوں کے بیچ صلح کرائے گا. اگر صلح کرانے والا بندہ دو گروہوں کے بیچ میں سے کسی ایک گروہ سے سمبند رکھتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے گروہ سے صلح کرائے گا. تو آپ کی یہ بات کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتی. دوسری بات, محمد صاحب نے یہ کہا ہی نہیں کہ وہ پیسوں کے بدلے خلافت بیچ دے گا. صلح کرانا اور خلافت پیسوں کے بدلے چھوڑ دینا, دونوں میں دن رات کا فرق ہے سر. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ اصول جو بتا رہے ہیں ہم اس کو مانتے نہیں ہیں کہ دو گروہ کو صلح جو بیچ میں دو گروہوں کو صلح کرواتا ہے اس کا دونوں سے تعلق نہیں ہو سکتا, ہم اس اصول کو نہیں مانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پیسے کے, میں نے پہلے ہی جواب دیا آپ کو کہ صرف پیسے شرط نہیں تھا, شرط یہ تھا, شرائط کچھ شرائط تھے, ان میں سے یہ شرائط تھے کہ آپ کے مرنے کے بعد مشورہ کے ذریعے سے مسلمان کا اگلا خلیفہ کو چنا جائے گا. ایک یہ بھی شرط تھا کہ مطلب کچھ اور بھی شرائط تھے اس کے علاوہ. پیسے کی بات یہ تھی کہ آل بیت کو خمس دیا جائے گا. خمس ایک چیز ہے ہمارے شریعت میں, اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو 5واں حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے, تو شاید اسی کی بات ہے پیسے کا, وہ تو ویسے شریعت کا حکم ہے. یہ بات نہیں ہے کہ حضرت حسن نے کہا کہ بس مجھے پیسے دے میں اپنے خلافت کو چھوڑتا ہوں, ایسی بات نہیں. جس طریقے سے آپ پیش کر رہے ہیں اس کو دیکھو, اور دیکھیں حدیث کے الفاظ بھی میرے سامنے نہیں ہے, ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا جھگڑا ہے, ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں کہ چلو اس جھگڑے کو مٹاتے ہیں, ٹھیک ہے. لوگ یہ کہیں گے کہ عبد القادر صاحب نے این پی یادو سے صلح کر لی, ٹھیک ہے. آپ سے پہلے کوئی جو لوگ ہیں جو شاید اس کو پروفیسی کے روپ میں کہیں گے, وہ بھی یہی کہیں گے کہ عبد القادر دوسرے گروہ کے ساتھ صلح کرے گا, کیونکہ کروائے گا تو تب ہوتا جب کوئی پارٹی دوسری ہوتی اور آپ اس کو پکڑ کے کرواتے. آپ کریں گے, کروائیں گے نہیں, آپ تو خود شامل ہو اس میں, اصول کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو بیسک سی بات ہے کہ وہ کہہ رہے کروائے گا, یہ تو کروائے گا شبد تو یوز ہی نہیں ہونا چاہیے, کرے گا. اس نے تو خود صلح کی تھی حسن صاحب نے. تو آپ یہ بول کر کہ انہوں نے دو گروپوں کے بیچ صلح کروائی تھی, تو آپ اسے, حالانکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ کچھ شوقین ٹائپ کے آدمی تھے اور عیاش ٹائپ کے, انہوں نے سینکڑوں شادیاں کی تھی وغیرہ وغیرہ, لیکن میں پرسنل اٹیک پہ نہیں جاؤں گا. میں اتنا پوچھوں گا کہ کیا خلیفہ اپنی کرسی کچھ شرطوں کے اوپر چھوڑ سکتا ہے؟ میں سمجھ آپ کی بات. آپ اسکرین جو میں نے شیئر کی نا اس کو دکھا دیں, میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں اس کے الفاظ ہے. یہ آپ میرا اسکرین کو شیئر کریں. نہیں, میں موبائل پہ ہوں سر, میں اسکرین شیئر نہیں کر سکتا. آپ پڑھ دیجئے, الفاظ دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے. اپنا کیمرہ کو پھر بند کر دیتا ہوں ذرا سا. آپ مجھے ویسے ہی بتا دو نا الفاظ کیا ہیں, اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن صلح کریں گے یا کروائیں گے. اچھا, میں میرے بات سنیں نا, الفاظ ہے. پہلے میں اس کو عربی میں پڑھ لوں گا, پھر میں اس کا اردو ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اچھا, یہ ہے کہ ان ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ اخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم الحسن فصعد به على المنبر فقال ابنني هذا سید ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمین. یہ اس کا عربی ہے, اس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. یہاں جو لکھا ہے, حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے
نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کو ایک دن ساتھ لے کر باہر تشریف لائے اور ممبر پر ان کو لے کر چڑھ گئے. پھر فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کو دو جماعتوں میں ملاپ کرا دے گا. یہ اس کا ترجمہ ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کو دو جماعتوں میں ملاپ کرا دے گا. بالکل ایسے ہی یہ بالکل پورا ہوا یہ جو پیشن گوئی ہے. اور آپ نے بھی سنا اس کا کیا ترجمہ. آپ نے کہا بیچ کا لکھے ہوئے تیسرا پارٹی ہوں گے اور ان کے یہ ثالث ہوں گے. اس کو ہم ثالث کہتے ہیں جو تیسری پارٹی ہے کہ جو ایک تھرڈ پارٹی ہے اس کو ہم ثالث کہتے ہیں. یہاں نہیں ہے, یہاں لفظ کہ اللہ اس کے ذریعے سے دو گروہ کے درمیان ملاپ کرا دے گا. یہ بات ہے. اوکے سر, آپ نے کہا اللہ حسن کے ذریعے سے دو مسلمان گروہوں کے بیچ صلح کرا دے گا. ٹھیک ہے سر, پرابلم یہ ہے کہ اس وقت یا تو حضرت حسین صاحب خلیفہ ہوتے یا حضرت علی ہوتے یا کوئی اور ہوتا, اور دوسری طرف ہوتا وہ حضرت معاویہ. تو اگر حسن صاحب بیچ میں پڑھ کر یہ صلح کراتے تو ہوتا دو مسلمان گروہوں کے. یہاں پر خود پارٹی ہیں, یہاں پر حسن صاحب خود پارٹی ہیں. تو میرا نظریہ اس چیز پہ یہی ہے کہ یہ چیز اس پہ, کیونکہ میں تو یہ سمپل سی بات ہے, صلح کرانے والا دو گروہوں کے بیچ صلح کراتا ہے. جو خود اپنی صلح کسی سے کر رہا ہے تو دو گروہ کہاں ہیں؟ سامنے ایک ہی گروہ ہے, ایک تو خود ہی ہے. خیر, آپ نے جو حدیث دکھائی ہے. میں نے بات سنے اگلا سوال کرے. دیکھیں, اس لیے ہم کہہ رہے کہ حضرت حسن کو ہی ذریعہ بنایا ہے کیونکہ یہ حضرت حسن کا ہی آئیڈیا تھا. یہ حضرت حسن نے ہی, یہ نہیں کہ بھائی دو گروہ تھے اور کسی دوسرے نے آ کر کہا کہ چلو آپ لوگوں کے صلح میں کرواتا ہوں. حضرت حسن نے ہی آئیڈیا دیا تھا کہ چلو میں اپنے خلاف سے دستبردار ہوتا ہوں, آپ اگر اس پر راضی ہے تو ہم اپنے جنگ کو روک لیتے, اس کو ختم کر دیتے ہمارے جو جھگڑا ہے. اسی طرح ہمارا ایک اور صلح جس کا نام ہے صلح حدیبیہ جو بڑا مشہور ہے, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیا اپنے مشرکین کے ساتھ. 10 سال کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا کہ 10 سال کے لیے ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے. اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اور اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فریق سے ایک پارٹی سے ان کا تعلق تھا, کوئی ثالث نہیں تھا, بیچ میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں تھا. ایک طرف مسلمان تھے, دوسری طرف مشرکین تھے. تو اس کو بھی صلح کہتے ہیں, اس لیے ہم اس کو بھی صلح کہتے ہیں, اس لیے میں اس کا لفظ صلح ہے. جی حالانکہ سر میں آج وہ جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا, لیکن ٹائم کافی ہو گیا تو اس کو پھر کبھی. لیکن اس وقت میں ان کے بجائے کچھ اور پوچھ لیتا ہوں. اس میں یہ ہے, جس طرح سے پاکستان میں بڑی بڑی ہستیوں کا قتل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے ہتھیارے کبھی بھی نہیں پکڑے جاتے, ٹھیک, اسی طرح سے جب یہ 30 سال تک خلافت چل رہی تھی سارے بڑے بڑے ہستیوں کا قتل ہوا. اب مجھے یہ بتائیے ان کے جو ہتھیارے تھے ان کے ساتھ پراپر طریقے سے ان کو پکڑا نہیں گیا, کبھی ان کا یہ لیا گیا. مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہتیا کرانے والا بھی وہی بندہ ہے اور انصاف دینے والا بھی وہی بندہ ہے, جیسا پاکستان میں ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے مولویوں کو مرواتی بھی ISI ایسے ہے, پھر اس مولوی کے قاتل نہیں پکڑے جاتے. کیوں قاتل پکڑنے کا کام کس کا ہے؟ وہ بھی ISI کا ہی ہے. تو اسی طریقے سے آپ حضرت علی کا لگا لو, عثمان کا لگا لو, ان کے قتل ہوئے, اور حضرت حسن کے, ان تینوں کے قتل ہوئے, ان کے قاتل کہاں ہیں؟ کون سی جیل میں ان کو پکڑ کے ڈالا گیا؟ یہ 30 سال کا دور تھا جب پرفیکٹ شاسن تھا اسلام کے, تو پھر قاتل کیسے غائب ہو گئے؟ دیکھیں, میں آپ کے سامنے ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے حضرت عمر قتل ہوئے. ان کا قاتل کون تھا؟ ابو لؤلؤ فیروز نہاوندی, وہ ایک ایرانی تھا. تو اس کو پکڑا گیا, بالکل اس کو پکڑا گیا اور اس کو سزا بھی دیا. اچھا, یہ ہو گیا. اس کے بعد حضرت عثمان قتل ہوئے. حضرت عثمان کے قتل جو ہے وہ ایک ماب وائلنس کی وجہ سے ہوا, اور جو قاتلین تھے وہ نقاب پوش میں تھے, انہوں نے اپنے آئیڈینٹی کو چھپائے تھے اور حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے پیچھے سے, یعنی انہوں نے پھر حضرت عثمان پر وار کیا, حضرت عثمان کو قتل کیے. اور وہ جو قاتلین تھے یہ نامعلوم افراد جس کو کہتے ہیں, نامعلوم افراد تھے. اور اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نہیں پکڑ سکتے کہ یہ کون لوگ تھے, کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کون تھے. اگر کوئی لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں اندازہ ہے کہ یہ بندہ تھا, یہ بندہ تھا, تو یہ ایویڈنس کے لیے کافی نہیں ہے. جب آپ کسی کے عدالت میں جاتے ہیں
تو آپ کے پاس مرڈر کا مقدمہ ہے، قتل کا مقدمہ ہے، تو قتل کا مقدمہ میں یہ ہے کہ بیانڈ اے ریزنیبل ڈاؤٹ آپ کے پاس ذرا سے بھی شک و شبہ ہے کہ نہیں یہ بندہ نے قتل نہیں کیا، تو آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اتنا وہ ہے، وہ سینسٹیو معاملہ ہے. اسی حضرت عثمان کے قتل میں یہ ہوا ہے. حضرت علی کے قتل میں ایک منٹ حضرت علی کے قتل میں حضرت علی شہید ہوئے، اس قاتل کا نام وہ خارجی تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم، اور اس کو بھی پکڑا گیا، اس کو قتل کیا گیا. تو آپ صرف ایک ہی واقعہ جو حضرت عثمان کی شہادت میں اس کو نامعلوم افراد تھے، اس لیے ان کو نہیں پکڑا گیا، ورنہ ان کو بھی پکڑے جاتے ہیں اور ان کو بھی سزا دیتے ہیں. جی جس نے حضرت علی کو مارا تھا وہ حضرت علی کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، نہ ہی حضرت علی سے اس کا کوئی ڈائریکٹ وہ تھا. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جس نے تلوار گھسائی وہی قاتل ہوتا ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے. وہ تو ٹول ہے، وہ تو ذریعہ ہے قتل کروانے کا. اصلی قاتل کبھی بھی انویسٹیگیشن نہیں کرایا گیا. عمر کے معاملے میں آپ نے کہا ان کا بھی قتل ہوا تھا، سب کے سامنے تھا قاتل، سب کو پتا تھا یہ قاتل ہے، اس کو پڑھ کے لٹکا دیا، اس میں بھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. نہ عثمان صاحب کی کیس میں انویسٹیگیشن ہوئی، نہ حضرت حسن صاحب کے جو زہر دے کے مارا گیا اس میں بھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اور جو حضرت علی کو مارا گیا اس کو آریجن مارا، اس کو ہم نے اسپاٹ پکڑ لیا، لیکن اس کے پیچھے کون وہی جو اصلی ہتھیارے تھے، نہ ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن ہوئی اور کسی کو پکڑا گیا. یہ سیم ٹو سیم مجھے پاکستان کی آئی ایس آئی والا ماڈل لگ رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی صاحب اتنا مقدس دور تھا تو اس میں قتل کیوں ہو رہے تھے، کیونکہ برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ پاور پہ دوسرے ان سے پاور چھیننا چاہتے ہیں برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے قتل تو چلو ہو گئے، برے لوگ ہر جگہ، لیکن ان کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ تو پاکستان جیسے حالات لگ رہے ہیں. دیکھیے، ان تین خلفاء کے قتل میں سازش صرف ایک چیز میں تھی، وہ حضرت عثمان کے قتل میں. باقی جو ہے وہ اپنے طرف سے انہوں نے قتل کیا، کوئی ٹول نہیں تھے، کسی نے ان کو استعمال نہیں کیا، کوئی سازش نہیں تھی. حضرت علی کے قاتل جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم، وہ ایک ایکسٹریمسٹ تھا، اس نے قتل کیا. اس نے اپنی ہو سکتا ہے ایک اور آدمی اس کے پاس تھا جس کا نام وردان ہے، لیکن ان سب کو پکڑا گیا، ان سب کو سزا دی. اس کے ساتھ اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل جو ہے یہ ایک پورا پولیٹیکل اپرائزنگ تھا، اور اس میں بہت سارے لوگ شامل تھے جنہوں نے گھیر لے اپنے گھر کو، گھیر میں رکھا ہے، اور کچھ لوگ داخل ہوئے گھر کے اندر، انہوں نے قتل کیے تھے، لیکن یہ نامعلوم افراد تھے. اس لیے انویسٹیگیشن کی جب آپ بات کرتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ آپ جو لوگ حضرت عثمان کے شہادت میں ملوث ہیں ان سب کو پکڑو، ان سب کو کٹہری میں کھڑے کر کے ان کو سزا دے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے مجھے خلیفہ تسلیم کرے پوری امت کو، پہلے جو ہے وہ سول وار کا جو شکل ہے وہ ختم ہو، پھر جب ایک سہولت ملے گی، جب ایک سٹیبلٹی کا آئے گا، پھر ان لوگوں کو انویسٹیگیشن کروں گا اور ان کو پکڑوں گا. لیکن حضرت کبھی اس کو ایک سیکنڈ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت علی صاحب کا شاسن کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے اسٹیبلٹی اس کے بعد جسٹس، جبکہ آدرس یعنی کہ سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے، مطلب اسٹیبلٹی آتی تب ہے جب پہلے جسٹس ہوتا ہے. تو آپ تو ایک پرکار سے سیدھے حضرت علی کے رولنگ کے طریقے کو ہی مطلب غلط بتا رہے ہو. نہیں، میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں اس بات سے کہ پہلے آپ کو اسٹیبلش کرنا اپنے گورنمنٹ کو، اس کے بعد آپ اپنے جسٹس کو امپلیمنٹ کر سکتے. جب گورنمنٹ نہیں اسٹیبلش تھی صحیح طرح سے، جب اسٹیبلٹی نہیں ہے، تو آپ ایک مجرم کو پکڑیں گے، دوسرے مجرم کو آپ کیسے پکڑیں گے؟ پھر وہ تو ایک قیاس ہوگا، ایک اینرکی ہوگا. آپ ایک مجرم کو پکڑیں گے، اس کو سزا دیں گے، دوسرے جو ہے وہ دوڑیں گے یا ان پر نہیں کریں گے، تو یہ ہوگا کہ آپ انصافی نہیں کر رہے ہیں. آپ کچھ لوگوں کو پکڑیں گے اور دوسرے نہیں. اچھا سر، ہو سکتا ہے آپ یہ مانتے ہو کہ پہلے اسٹیبلٹی پھر جسٹس، لیکن ہمارے یہاں تو پولیٹیکل سائنس میں اگر سب سے یہی کہا جاتا ہے کہ جسٹس ہی اسٹیبلٹی اور اسٹرانگنیس اور ویلفیئر، مطلب جسٹس ہی ریاست کے میں فلاح یعنی خوشحالی لے کے آتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، دیکھیں جسٹس کون دیتا؟ عدالت ہے، کورٹ ہے. اب کورٹ کو لوگ مانتے ہی نہیں، کچھ لوگ ہیں جو کورٹ کو مانتے نہیں. آپ پھر کورٹ کو ان سے منوائیں گے پہلے یا ان کو جسٹس دیں گے پہلے؟ اگر پورے سوسائٹی میں آدھے لوگ اس کورٹ کو مانتے نہیں ہیں تو پھر اس کورٹ وہ کس طرح اپنا، صرف آدھے لوگ مانتے آدھے لوگ نہیں مانتے ہیں، تو اب اس کورٹ کے اندر جو ہے قاتل کے بھی مقدمے ہیں، قتل کے مقدمے ہیں، چوری کے بھی مقدمے ہیں، ڈاکو کے بھی مقدمے ہیں. پہلے اس کورٹ کو منوائے لوگوں کہ یہ کورٹ ہے،
دوسرا کورٹ نہیں ہے, دوسرا کورٹ فراڈ ہے. پہلے ایک کورٹ کو مانے, اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ اپنا کام کرے گا. تو پہلے منوانا ضروری ہے, اس کے بعد وہ کام کرے. جی تو آپ کہہ رہے ہو کہ اس وقت کے مسلمان حضرت علی کے کورٹ کو مانتے نہیں تھے؟ ہاں, تقریباً آدھے لوگ نہیں مانتے تھے, آدھے لوگ مانتے تھے, اس لیے جنگ ہوئی نا. سول وار کا مسئلہ تھا نا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جی حضرت علی قابل احترام شخصیت نہیں تھے, یا پھر مطلب بھروسے کے قابل شخص نہیں تھے جو جنتا ان پہ بھروسہ نہیں کرتی؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, حضرت علی کو خلیفہ نہیں سمجھے, وہ خطا پر تھے, وہ غلطی پر تھے. انہوں نے غلطی کیا. دیکھیں, مسلمان ہے, مسلمان مومن ہے, لیکن انسان ہے, غلطی ان سے ہوتے ہیں. تو اس دور کے مسلمان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے حضرت علی کو اپنے خلیفہ کو پہلے تسلیم نہیں کیا. پہلے تسلیم کرتے حضرت علی کو اپنے خلیفہ کو, بعد میں سارے مسائل جو ہے وہ حل کرتے خود بخود. یہ بات ہے. خیر, ہر ویکتی کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتا ہے اپنی آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اچھا, میں نے یہ نوٹس کیا ہے سر کہ جو اسلامک سسٹم ہے ان 30 سالوں میں, اس دوران 2 چیزیں مجھے نظر نہیں آئی. ایک تو انویسٹیگیشن پرکریا اور دوسری جیل. کیا ان 30 سالوں کے دوران انویسٹیگیشن کرنا, یا اسلام میں انویسٹیگیشن کرنے کو اتنا مہتو نہیں دیا جاتا ہے؟ آن دا اسپوٹ کوئی قاتل ہاتھ لگ گیا تو اس کو 2 منٹ میں لٹکا کے نپٹا دیتے ہیں, لیکن اگر قاتل کا نہیں پتا چلا تو پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے, اور نہ ہی کسی کو جب پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر پراپر ہیئرنگ ہوتی ہے. ترنت 2-3 دن میں قاضی فیصلہ سناتا ہے, ہر بندے کو لٹکا دیتے ہیں. تو 2 چیزیں, انویسٹیگیشن اور جیل, ان 2 چیزوں کا تصور کیسا تھا؟ اور اگر جیل تھی تو پھر یہ جیل, بڑی بڑی جیل وغیرہ مینشن کیوں نہیں ہے کہیں پر بھی, یا پھر لوگوں کو بس ہاتھ پیر کاٹ کے اس طرح سے نپٹا دیا جاتا ہے؟ جیل اور انویسٹیگیشن کا سسٹم موجود تھا یا نہیں؟ جہاں تک جیل کی بات ہے تو 2 طرح کا جیل ہوتے ہیں. ایک وہ جیل ہے جس کا ہمارے ہاں آج بھی ایک تھانہ ہوتا ہے. جب وہ ڈیٹین کرتے کسی کو, جب سسپیکٹ کو پکڑتے ہیں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک تھانے میں رکھتے ہیں, پولیس اسٹیشن میں رکھتے ہیں, جب تک اس کا جج فیصلہ نہ کرے کہ اس کو جیل میں سینڈ کرے ریمانڈ پر یا اس کو چھوڑے, بیل پر چھوڑے. تو اس طرح کا سسٹم تھا خلفاء راشدین کے زمانے میں, کہ جب کسی کو پکڑتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کسی جگہ پہ باندھتے ہیں, رسی کے ساتھ یا زنجیروں کے ساتھ باندھتے. اگر وہ ڈینجرس تھا, اگر کوئی خوف تھا کہ یہ بھاگے گا, تو ضرور اس کو باندھتے, اس کو جیل کہیں گے. ایک ہوتا ہے پریزن کا ایک جو کانسیپٹ ہے کہ اگر مثلا آپ نے کسی کو قتل کیا تو اور جج جو ہے وہ فیصلہ دیتا کہ آپ گلٹی ہے, تو پھر آپ کو سزا دیتے 10 سال کے لیے, 15 سال کے لیے, 20 سال کے جو بھی ہے عمر قید کے لیے. یہ ہمارے شریعت میں کانسیپٹ نہیں ہے جیل, یہ والا جیل کا. ہمارا ڈیٹینشن کا کانسیپٹ ضرور ہے کہ جب کوئی سسپیکٹ کو, ملزم کو پکڑتے ہیں, اس کو اگر وہ بھاگنے کا ایک خوف ہے, اس کو رسی میں باندھ دے یا زنجیر میں باندھ دے, یہ جو یہ ٹھیک ہے, یہ ہوا ہے صحابہ کے دور میں. لیکن جیل جو پراپر جو ایک سسٹم ہے وہ ہمارے شریعت میں نہیں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جیل کا جو کانسیپٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اصل میں. اس لیے کہ آپ کسی کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں, اس کو جیل میں ڈال کے سالوں پر سالوں وہ ایک چھوٹا سا جگہ میں رہ رہا, تو ایک مینٹل سا ٹارچر بھی ہے, اس کو آپ کٹ آف کرتے. ہم سمجھتے بہتر یہ ہے کہ کوئی قاتل ہے اس کو قتل کرو, اگر کسی نے چوری کیا اس کے ہاتھ کاٹ دو, وہ پھر دوبارہ سوسائٹی میں ریہیبلیٹیٹ ہوگا. اس کو جیل میں رکھیں گے, پھر اس کے لیے کھانے کا بھی خرچ کرنا ہے, اس کے لیے مطلب بہت سارے جو ہے وہ فضول خرچ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اس لیے جیل کا سسٹم ہمارے ہاں ٹھیک نہیں ہے بنیادی طور پر. جی چلو, میں نے پہلی بار یہ کسی سے سوال پوچھا, یا پہلی بار یہ میں نے کئی بار محسوس کیا تھا, لیکن آج تک میں نے کسی سے پوچھا نہیں تھا. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ اسلام کی 30 سال کی خلافت کے دور میں کوئی جیل وغیرہ کا سسٹم نہیں ہوتا تھا. اچھا, اس کے علاوہ مان لیجیے آپ نے کہا کہ جو بندہ اپرادھی ہے اس کو سزا جیل کی نہیں دی جاتی اسلامک کورٹ میں, تو ہم جیل بنائیں کیوں؟ ٹھیک ہے, میں نے ساتھ میں یہ بھی پوچھا تھا کہ اسلام میں مجھے انویسٹیگیشن کرنے کا کانسیپٹ بھی کبھی بھی مجھے سامنے دکھائی نہیں دیا. ایک بندے پر دوسرے بندے نے آروپ لگایا کہ میں نے دیکھا تھا اس کو اپرادھ کرتے ہوئے, آروپ کے آدھار پر اس کی گرفتاری کرتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ اس کو کسی چیز سے باندھ کے رکھ لیتے تھے, اس طرح سے تو 1 آدھ دن کے لیے رکھا جاتا ہے, جبکہ انویسٹیگیشن مہینوں تک چلتی ہے, الگ الگ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, اور
जो लोग जिनके ऊपर डाउट होता है कि ये बंदा बाहर रहेगा तो इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि वो इतनी कुव्वत रखता है, उन लोगों को जेल में रखने का सिस्टम कहीं भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, सामने अपराधी दिख गया, किसी ने 2 गवाह मिल गई, हाँ ये अपराधी, इसको निपटा दो, फलाना दिखड़ा ये। तो जो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, तो आज अगर खिलाफत स्टेब्लिश होती है तो मतलब वहां पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन सिस्टम और जेल का सिस्टम नहीं होगा। देखिए, पहली बात ये इन्वेस्टिगेशन जिसको हम तफ्तीश कहते हैं, वो चीज क्या है? वो ये है कि मसलन एक कत्ल का एक वाकया है, आप किसी की लाश मिलते हैं, किसी ने इसको कत्ल किया, लगता है किसी ने कत्ल किया, किसी ने छुरी चलाया या गोली मारा है। अब हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन क्या है? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन वाले एजेंसी ये विटनेसेस को तलाश करेंगे कि किसी ने देखा कि क्या हुआ उसके साथ, विटनेस को तलाश करेंगे, विटनेस से सवाल करेंगे, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या इस आदमी का कोई दुश्मन था, किसी ने इसको धमकी दी है। ये इन्वेस्टिगेशन है, ये होता था। जाहिर है कि उस लेवल तक एडवांस वाले इन्वेस्टिगेशन जिसमें डीएनए भी है, जिसमें आप डीएनए को भी लेते हैं, चेक करते हैं, और कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसमें आप पूरा जो सस्पेक्ट्स के और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, जाहिर वो तो नहीं था, वो तो टेक्नोलॉजी मसला है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मेरा मतलब टेक्नोलॉजी से नहीं था। मुझे कोई एक नाम बताएं, हजरत हसन को जहर दे के मारा गया, हजरत अली के ऊपर एक इंडिविजुअल ने तलवार से हमला कर दिया, ठीक है, हजरत उस्मान को कुछ लोगों के एक समूह ने कत्ल कर दिया जिन्होंने अपना चेहरा छुपा रखा था। ये वो बड़े केस हैं जो खलीफों के साथ हुए हैं। आम जनता या इनसे तो नीचे दर्जे के लोग थे, क्योंकि खलीफा के अलावा भी बहुत से मंत्री होते होंगे, उनके भी कत्ल होते होंगे। आप कहीं पर ये चीज मेंशन मुझे नहीं मिली कि फलां के कत्ल पर कातिलों के ढूंढने की जिम्मेदारी फलां शख्स को दी गई, मतलब फलां चीज की इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी फलां शख्स को दी गई। मैं ये नहीं कर रहा उसका डीएनए लैब फलाना दिखड़ा, नो, उस वक्त जो चीज उपलब्ध थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बस उसका इस्तेमाल हो। लेकिन कहीं पर भी ये चीज मेंशन ही नहीं है कि फला के कत्ल की जिम्मेदारी उसको दी गई कि उसके कातिलों को ढूंढा जाए। इस पर क्या कहें? देखिए, फिर भी मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक वाकया है जिसमें नहीं पकड़ा गया मुजरिमों को, वो हजरत उस्मान की शहादत है। बाकी मैंने कहा कि बाकी जो खुलफाए हजरत उमर, हजरत अली, उनके कातिलों को पकड़ा गया। जब जहां तक हजरत हसन की बात है कि उनको जहर दिया गया है, तो जाहिर जहर को कोई भी दे सकता है, इसको इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल है, स्पेशली उस दौर में। बात यह कि आज के दौर में भी ऐसे वाकयात है। आप कहेंगे कि मैं आम इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े हाई लेवल की बात, उनके कत्ल होता है, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन क्यों नाकाम है। मैं आपको मिसाल देता हूँ प्रिंसेस डायना का। प्रिंसेस डायना तो आज की जमाना की औरत थी ना, वो प्रिंसेस थी, वो तो ब्रिटिश प्रिंसेस थी, उसके कत्ल हुई। सर आप नहीं, आप गलत डायरेक्शन में चले गए। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने उनके कातिलों को पता नहीं लगाया, मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन किसको सौंपी थी, कहीं मेंशन है? हो सकता है उस इन्वेस्टिगेशन डायना की इन्वेस्टिगेशन किसको सौंपी गई थी, आप गूगल पे टाइप करो, पता चल जाएगा। मुझे कहीं वाक्य नहीं मिलता कि अच्छा आपने कहा कि भाई जहर देने वाले को कैसे पकड़ा जाए। ठीक है, जहर देने वाले को शायद नहीं पकड़ा जाता, लेकिन कोशिश तो एक टीम गठित होती, किसी को बताया जाता ना कि फला आदमी ने उसकी जांच की, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया। आप कोशिश का सबूत मांग रहे हैं कि कोशिश किया गया कि उसका सबूत आप मांग रहे हैं। देखिए, सबूत हो सकता है, आप इसको किताबों को देखना पड़ेगा, तारीख किताबें में, कि इसको किसको जिम्मेदारी दिया गया। मसलन हजरत अली ने किसको जिम्मेदारी दी कि हजरत उस्मान के कत्ल का इन्वेस्टिगेशन करे, या हजरत हसन के कत्ल का इन्वेस्टिगेशन करे। ये किताबें हम देखेंगे। ये भी देखिए, ये भी बात मैं आपको बताता हूँ कि ये इतना पुराना हिस्ट्री है, इसमें हर चीज का जिक्र नहीं होगा। अगर किसी चीज का जिक्र नहीं है, इसका ये नहीं मतलब है कि हुआ नहीं है। हमारे उसूल ये भी है कि अदम जिक्र दलील नहीं है। अगर किसी चीज का जिक्र नहीं है तो ये जरूरी नहीं कि ऐसा हुआ नहीं है। ये पुराने हिस्ट्री में हर चीज का इन्वेस्टिगेशन का नाम बताना, ये तो आप अगर आप हमारे दूसरे सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर भी करें, सिविलाइजेशन भी था। मेरे पास में रोमन सिविलाइजेशन में जूलियस सीजर को कत्ल किया गया, उसको किसने इन्वेस्टिगेट किया? भाई ये किताब में अगर नहीं है तो इसका ये नहीं मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि ये इतना पुराना हिस्ट्री है, हर चीज उसका जिक्र में नहीं होगा। जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मुझे हर कत्ल और हर अपराध पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम चाहिए। मैंने तो ये कहा कि इस्लामिक हिस्ट्री में कहीं एक जगह तो ये मेंशन मिले कि किसी चीज की खलीफाओं ने जांच करवाई, कहीं पर नहीं मिला। ठीक है, मुझे नहीं मिला, हो सकता है आपको
نہیں، آپ صرف قتل کی بات کریں نا. اگر قتل کے علاوہ بھی آپ بہت سارے معاملات ہیں اور بہت سارے ہمارے پاس سٹوریز اور واقعات ہیں جس میں خلفاء نے انویسٹیگیشن کیا ہے کہ کوئی ڈسپیوٹ ہے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انویسٹیگیشن کیے ہیں جب ڈسپیوٹس آپ کے پاس آتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کو یا صحیح کر رہا ہے یا غلط مطلب ہے. کوئی بات نہیں جو آپ نے جو چھوٹی گھٹنائیں ہوئی ان میں تو انویسٹیگیٹر کا نام ہے، لیکن جو خلیفاؤں کو نپٹا دیا ان پر خیر چھوڑو اس میٹر میں. یہ دو چیزیں میرے دماغ میں آئی تھی کہ اسلام میں انویسٹیگیشن کو زیادہ مہتو دیا نہیں جاتا اور جیل والا سسٹم اسلام ریجیکٹ کرتا ہے. تو کیا یہ دو بات صحیح ہے؟ میں آپ کے صرف ایک بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں پریزن کا کانسیپٹ نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے. وہ میں نے آپ کو وجہ بھی بتایا ہے. انویسٹیگیشن کا بالکل ہے. اس کو ہم دیکھیں اسلامی سسٹم خلفاء کے دور میں ہوتا تھا شرطا کو کہتے پولیس کو، پبلک سسٹم تھا اور ان کا ذمہ داری یہ بھی تھی کہ انویسٹیگیٹ کرے اس طرح کے قتل کے چوری کے معاملات میں جو بازار میں چوری ہوتے وہ انویسٹیگیٹ کرتے تھے. انویسٹیگیشن کا طریقہ ظاہر ہے وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے نہ ہونے کی وجہ سے اور تھا، لیکن تھا ہی تو صحیح. جی ٹھیک ہے سر. ابھی تک میں نے جو پوچھا وہ صرف خلیفاؤں کے جو 30 سال خلیفاؤں تھے انہیں کے بارے میں پوچھا تھا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا لاسٹ خلیفہ حضرت حسن تھے 30 سال والے اس دور میں، کیا اس کے بعد کبھی خلافت اسٹیبلش ہوئی ہے جس کو آپ اسلامی خلافت مانے، یا وہ سچ میں تھی اسلامی خلافت؟ نہیں، حضرت حسن کے شہادت کی بات یعنی حضرت حسن کے صلح کرنے کے بعد خلافت راشدہ جس کو ہم کہتے ہیں، خلافت راشدہ کا مطلب ہے کہ ایک صحیح خلافت، ایک ٹھیک ٹھاک ایک رائچس خلافت، وہ دوبارہ کبھی قائم نہیں ہوئی. ہاں اچھے نیک بادشاہ آئے ہیں ہسٹری کے اندر، وہ آئے ایسے تو ہوں گے، لیکن سسٹم تو کبھی اس طرح کی خلافت راشدہ اس کے بعد کبھی قائم نہیں ہوئی. خلافت عثمانیہ کو پچھلے لگ بھگ مطلب جب یہ خلافت ٹوٹنے کے کگار پر تھی اور اس کی حالت خراب تھی، قرضے میں ڈوبی ہوئی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک انڈین سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کے لیے رومانٹیسائز کے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں خلافت عثمانیہ کے میٹر کو؟ ایک تو وہ خلافت ہی نہیں تھی، اس کو خلافت عثمانیہ کہنا ہی غلط ہے، ہم اس کو سلطنت عثمانیہ کہنا چاہیے. سلطنت ایک جیسے کہ سعودی عرب میں ایک بادشاہی سسٹم تھا، وہ ترکوں کا بادشاہ اس کو خلیفہ کہتے، کوئی خلیفہ نہیں تھا، وہ ایک بادشاہ تھا اپنے وقت میں. اور ہندوستان میں جو مسلمانوں نے خلافت کی تحریک چلائی تھی یہ غلط تحریک تھی، اور بہت سارے مسلمانوں نے مخالفت بھی کی ہے کہ یہ کوئی تحریک نہیں ہے. اور ان میں ہمارا محمد علی جناح صاحب بھی تھے جس کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں، وہ بھی خلافت کی تحریک کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ پاگلوں کا تحریک ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ کوئی خلافت نہیں ہے. جی تو جو ہندوستانی مولوی وغیرہ ہیں یہ یہاں کی جنتا کو الو بناتے ہیں، کیونکہ جب خلافت عثمانیہ اپنے انتم ٹائم پہ تھی تو یہاں پر ملاؤں نے، اور صرف ملا ہی نہیں، اس میں اقبال جیسی بڑی شخصیت بھی شامل ہے، محمد علی جناح جیسی شخصیت شامل ہے، جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو اکسایا کہ خلافت عثمانیہ کے لیے اپنے جیور، مطلب مہیلاؤں نے اپنے جیور تک اتار کے وہاں پر بھیج دیے. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ابھی میں نے کہا کہ محمد علی جناح قائد اعظم وہ خلافت تحریک کے خلاف تھے، وہ اس کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ آپ کے گاندھی جی اس کے ساتھ تھے. میں کہنا چاہتا ہوں اوکے میں مان گیا. میرے بات سنیں. آپ نے کہا کہ علماء میں سے کچھ علماء تھے اور زیادہ وہ مولانا محمد علی اور مولانا جوہر علی وہ لوگ تھے. ہاں جو بھی کچھ علماء تھے انہوں نے یہاں کے لوگوں کو ایک پرکار سے لوٹا ہے اور ان کے ساتھ اسکیم کیا ہے. تو آپ اس کو لوٹ اور اسکیم مانتے ہیں؟ لوٹ اور اسکیم تو پتہ نہیں اس کو کہہ سکتے کہ نہیں، چونکہ ان کے نیت پر ڈیپینڈ ہوتی ہے. کیا وہ مخلص تھے اس کے بچانے کے لیے، یا انہوں نے اپنے پیسے کے لیے اپنے فائدے کے لیے اٹھائے؟ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ تحریک ہی غلط تھی. یہ جو خلافت کی تحریک ہے اس کا ایک تو انڈین مسلمان سے اس کا کیا تعلق تھا؟ انڈین مسلمان کبھی عثمانی سلطنت کے انڈر بھی نہیں تھے، تو وہ ویسے ایک فضول کام تھا، تو ہم اس کو نہیں مانتے. جی سر آج بھی ہمارے یہاں کے مسلمان ہیں نا، وہ خلافت عثمانیہ کے پرتی سافٹ کارنر ہی نہیں رکھتے بلکہ اس سے رومانس کرتے ہیں. تو ایک پرکار سے یہ سمجھ لو ذہنی طور پر اپنے آپ کو خلافت جو عثمانیہ تھی اس کا غلام سمجھتے ہیں. اب جیسے یہ ڈرامہ آیا تھا ارطغرل کا
اس کو لے کر لوگوں نے کس طرح سے لوگ پاگل ہو رہے تھے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. خیر جو بھی تھا, آپ تو یہ مانتے ہو کہ صرف اس 30 سال کے علاوہ کبھی کوئی خلافت ایگزسٹ نہیں کرتے, یہی ہے نا؟ جی, لیکن میں یہ بھی کلیئرفائی کروں کہ خلافت دوبارہ آنے کا بھی ایک بشارت ہے, لیکن ابھی تک نہیں ہوا, لیکن شاید وہ امام مہدی کے ساتھ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈرامہ ہے اور یہ جو چیزیں میں نہیں مانتا ہوں, ایک تو میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا لیکن سنا اس کے بارے میں کہ یہ فکشنل ہے, زیادہ فکشنل ہے, وہ فرضی کہانی ہے, اس میں کیا زیادہ فیکٹ بھی نہیں ہے, تو اس پر آپ کیسے بات کر سکتے ہیں. دوسری بات, یہ سلطنت عثمانیہ یہ تو ظالمانہ سلطنت تھی, یہ تو اس کو رومانٹیسائز کیا, یہ تو انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے مسلمانوں کے ساتھ, عربوں کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ, تو ہم اس کو کیسے مانیں؟ ہم اس کو ظالمانہ ایک سلطنت مانتے ہیں. جی, یہاں کے جو سر لوکل اسلام کے ٹھیکیدار ہیں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں, ان لوگوں نے یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ اس ارتگل ڈرامے کی ڈبنگ کرنے میں بھی دھوکہ کیا ہے. جب میں نے اس کے انگلش سب ٹائٹل دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا آتا ہے کہ ٹرائبس آر کمنگ. اس کو اردو یا ہندی میں کہنا چاہیے تھا کہ ہر طرف سے قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں, لیکن اس کو ہندی میں ڈب کیا گیا ہر طرف سے مسلمان آ رہے ہیں. مطلب ایک پرکار سے لوگوں کے ساتھ سیدھی سیدھی دھوکہ دھڑی یا برین واش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے یادو جی, اصل میں میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں اب, تو کافی ٹائم بھی ہو گیا, تو اس کو انشاءاللہ ہم کسی دوسرے دن پہ کنٹینیو کر دیتے اس بات کو. جی, تو نہیں صحیح ہے, ٹائم ہو گیا ہے, لیکن سنو تو پھر اوکے, میں نیکسٹ ٹائم آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وسیم رضوی نے جو 20 آیتوں کے اوپر سوال اٹھائے تھے نا, اس پر. اوکے 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 انشاءاللہ. تو پھر ہم اگلی بار اسی پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے سر؟ جی, اجازت دے دیجیے, میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے سر, اور آپ کا بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے.